नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौल। नहीं पसंद करता अल्लाह ताला ज़ाहिर कर देना बुराई का बातों बातों में, इल्ला मन ज़ुलिम मगर वो जो जुल्म किया गया हो। व कानल्लाहु समीअन अलीमा और है अल्लाह सुनने वाला जानने वाला। यानी अल्लाह ताला गीबत को पसंद नहीं करता कि किसी के ऊपर कुछ जुल्म हो और वो हर बंदे को बताता फिरे, लेकिन अल्लाह ये कहता है कि जो मजलूम है वो किसी ऐसे बंदे को जो जालिम का हाथ रोक सके उसे बता सकता है, या हाकिम वक्त को बता सकता है कि वो जो है उसके जुल्म से उसको बचा ले, वरना हर बंदे को आगे उसको जलील करना इसे अल्लाह पसंद नहीं करता। इन तुब्दु खैरन औ तुख्फूहु, अगर तुम जाहिर करो भलाई या उसको तुम छुपा लो, औ ताफू अनसू या तुम गुनाह को माफ़ी कर दो, फ़इन्नल्लाह कान अफ़ुवन कदीरा, तो बेशक अल्लाह है मुआफ़ करने वाला कुदरत वाला। यानी अगर तुम जालिम के हक में बद्दुआ कर सकते हो यानी बदला ले सकते हो, या इसकी अच्छी सूरत ये होती है कि तुम किसी के गुनाह को माफ़ कर दो तो उसके दिल में ये होगा कि मैं तो इतना जालिम हूँ और ये कितना अच्छा है, या तुम जो है भलाई करो उसके पीछे उसकी कोई भला काम कर दो जिसको देख कर वो अजहुद अपने जुल्म से बाज आ जाएगा। और बात यह है कि मुआफ़ कर देने से अल्लाह इंसान की इज्जत ही बढ़ाता है। अल्लाह खुद मुआफ़ करता है और कैसे कैसे मुशरिक और जालिम लोगों को अल्लाह रोज़ी दे रहा है, खाने को दे रहा है, जो उसका नाम तक नहीं लेते, इसलिए तुम भी उसके बंदों को मुआफ़ कर दिया करो। इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिल्लाह, बेशक वो लोग जो कुफर करते हैं अल्लाह के साथ, व रुसुलिही और उसके रसूलों के साथ, व युरीदूना युफर्रिकू बैनल्लाहि व रुसुलिही, और वो चाहते हैं कि फ़र्क करें दरमियान अल्लाह और उसके रसूलों के। व यक़ूलूना नुअमिनु बिबाज़, और वो कहते हैं हम ईमान लाएंगे साथ बाज़ के, व नकफुरु बिबाज़, और हम कुफर करेंगे बाज़ का। व युरीदूना, और वो चाहते हैं अन यत्तखिज़ू बैना ज़ालिका सबीला, कि वो पकड़ लें इसके दरमियानी एक दरमियानी सी राह। यानी कुछ तो बिल्कुल अल्लाह का इनकार कर देते हैं, जैसे दहरिया किस्म के लोग, फिलासफर किस्म के लोग, कि अल्लाह की ज़ात है ही नहीं तो वो रसूलों पर क्या ईमान लाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं साइंसदान या फिलासफर किस्म के कुछ ऐसे लोग जो अल्लाह की ज़ात को तो मानने पर मजबूर हो जाते हैं जब कायनात को देखते हैं, लेकिन रसूलों को नहीं मानते। ये भी कुफर की एक शक्ल है। इसी तरह तीसरी शक्ल ये है जैसे यहूदी और ईसाई, कि वो अपने नबी पर तो ईमान लाए, लेकिन यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाए, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान नहीं लाए। ये भी कुफर ही की एक शक्ल है। और वो चाहते हैं बाज़ पर ईमान लाएं बाज़ पर ना लाएं, एक दरमियानी सी राह पकड़ लें, तो ये भी ईमान अल्लाह को कबूल नहीं है। उलाइका हुमुल काफिरून हक्का, ये लोग भी पक्के काफिर हैं। वअतदना लिल काफिरीन अज़ाबम मुहीना, और हमने तैयार किया काफिरों के लिए रुसवा कर देने वाला अजाब। वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही, और वो लोग जो ईमान लाए साथ अल्लाह के और उसके रसूलों के, वलम युफर्रिकू बैना अहदिम मिनहुम, और उन्होंने फ़र्क नहीं किया दरमियान किसी एक के उनमें से। उलाइका सौफ युअतीहिम अजूरहुम, ये लोग अनकरीब देगा उन्हें उनके अजर। व कानल्लाहु गफूरर रहीमा, और है अल्लाह बख्शिश करने वाला रहम करने वाला। यानी अल्लाह को कौन सा ईमान चाहिए कि अल्लाह की हर बात पर मुकम्मल ईमान, और मुसलमान का ईमान ये है कि वो सारे नबियों पर ईमान लाता है, सब किताबों पर ईमान, लेकिन आखिरी नबी जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यसअलुका अहलुल किताब, सवाल करते हैं आपसे अहले किताब, अन तुनज़्ज़िल अलैहिम किताबम मिनस समा, कि उतारी जाए उन पर किताब आसमान से। फ़क़द सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिक, तो बेशक उन्होंने सवाल किया मूसा अलैहिस्सलाम से इससे ज़्यादा बड़ा। फ़क़ालू, तो उन्होंने कहा, अरिनल्लाह जहरा, हमें अल्लाह ज़ाहिर में ही दिखा दे। फ़अख़ज़तहुमुस्साइक़तु बिज़ुल्मिहिम, तो पकड़ा उनको बिजली ने उनके जुल्म की वजह से। सुम्मा इत्तख़ज़ुल इज्ला मिन बादी, फिर पकड़ा उन्होंने बछड़े को इसके बाद। मा जाअतहुमुल बय्यिनात, कि उनके पास वाज़ेह दलाइल आ चुके थे। फ़अफ़ौना अन ज़ालिक, हमने उन्हें मुआफ़ कर दिया। वआतैना मूसा सुल्तानम मुबीना, और दी हमने मूसा अलैहिस्सलाम को खुली दलील। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए अहले किताब कहने लगे ये कुरान लिखा हुआ क्यों नहीं आया आपके ऊपर, और अगर ये सारे का सारा लिखा हुआ आ जाए ना तो हम आप पर ईमान ले आएंगे, क्योंकि तौरात की अलवा जो है ये लिखी हुई नाजिल हुई थी। तो अल्लाह ने बड़ा शर्मिंदा किया। अल्लाह ने कहा कि मूसा जब लिखी हुई अलवा लेके आया था तो क्या तुम सारे ईमान ले आए थे?
تم نے تو اس سے بھی بڑا مطالبہ کر دیا تھا کہ ہم جب تک اللہ کو ظاہر میں نہ دیکھ لیں ہم ایمان نہیں لائیں گے، اور اس کے بعد یہ تمہارا ایمان ہے تورات پر کہ تم نے بچڑے کی پوجا بھی شروع کر لی، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف بھی کر دیا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور ہم نے بلند کے اوپر ان کے طور ان کے وعدے کی وجہ سے، ان سے وعدہ لینے کے لیے، وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے کہا ان سے داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے کہا ان سے نہ تم زیادتی کرو ہفتہ کے دن، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے پکڑا ان سے ایک پکا وعدہ، یعنی اسی تورات پر عمل پیرا ہونے کے لیے کوہ طور ان کے سروں پر کھڑا کرنا پڑا، اور پھر جب ہم نے ان سے کہا کہ دروازے سے سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا، لیکن وہ سجدہ کی بجائے گھسیٹ گھسیٹ کے گئے، یہ ہے ان کا ایمان تورات کے اوپر۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، پس بوجہ ان کا توڑ دینا اپنے وعدوں کو، وَكُفْرِهِمْ، اور ان کا کفر کرنا بھی آیات اللہ کی آیات کے ساتھ، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور ان کا قتل کر دینا نبیوں کو، بغیر حق ناحق، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا کہنا قلوبنا غلف، ہمارے دل تو پردے میں ہے، بل طبع اللہ علیہا، بلکہ مہر لگا دی اللہ نے ان پر، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، بس نہیں وہ ایمان لائیں گے مگر تھوڑا سا، یعنی پے در پہ عہد شکنیاں اور انبیاء کا قتل کرنا، علماء کا قتل کرنا، پھر اوپر سے یہ کہنا کہ جی ہمارے دل تو پردے میں ہے، یہ قرآن کی باتیں تو اس کے اندر نہیں جا سکتی، اور جو اس کے اندر تورات بند ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، بلکہ یہ ان سارے جو جرائم ہے تمہارے، اس کا اثر ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر لعنت کر دی، اور اسی لعنت کی وجہ سے یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کا کفر کرنا، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا کہنا، علی مریم، اوپر مریم علیہ السلام کے، بہتان عظیمہ، یہ بہتان ہے بہت بڑا، اور ان جرائم میں ایک جرم یہ بھی تھا کہ یہ سیدہ مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ زکریا علیہ السلام کے ساتھ منسوب کر کے عیسیٰ کی پیدائش کو ان سے منسوب کرتے تھے، اور ولد الحرام اور ولد الزنا کہا کرتے تھے۔ وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا کہنا، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم، کہ ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، رسول اللہ کا رسول ہے، وَمَا قَتَلُوهُ، اور نہیں قتل کیا انہوں نے اسے، وَمَا صَلَبُوهُ، اور اسے سولی بھی نہیں دیا، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کے لیے شبہ ڈال دیا گیا، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، البتہ بیچ شک کے ہیں اس سے، مَا لَهُم بِهِ مِنْ علم نہیں ہے ان کے لیے اس کا کوئی بھی علم، الا اتباع الظن، مگر پیروی کرنا ہے گمان کی، وما قتلوه یقینا، انہوں نے اسے یقینی قتل نہیں کیا، یعنی پھر ان کا یہ بھی جرم، وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ سولی چڑھا دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا دیا اور وہ اس کو سولی چڑھانے پر قادر نہ ہو سکے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ بلند کر لیا اسے اللہ نے اپنی طرف، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور ہے اللہ غالب حکمت والا، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے نہیں ہے کوئی ایک الا مگر لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، البتہ وہ ضرور ایمان لے آئیں گے اس پر، قبل موت ہی، اس کی موت سے پہلے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور وہ قیامت کے دن ہوں گے ان کے خلاف گواہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ایک عادل حکمران کی حیثیت سے زمین پر اتریں گے، اور اس وقت وہ صلیب کو توڑ دیں گے، جزیہ اٹھا دیں گے، اور مال کی اہمیت ہی ختم ہو جائے گی، اور ایک سجدہ انہیں دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہوگا، پھر سارے اہل کتاب جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ایمان لے آئیں گے، اور ایسا قرب قیامت ہوگا۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، پس بوجہ ظلم کے ان لوگوں کے جو یہودی ہوئے تھے، حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، ہم نے حرام کر ڈالی ان پر پاکیزہ چیزیں، احلت لہم، جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی، وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان کا روکنا اللہ کی راہ سے، کثیرہ اکثر کو، یعنی ان کے انہی جرائم کی وجہ سے بہت ساری سختیاں ان کے اوپر عائد ہو گئیں، حالانکہ تورات میں حرمت نہیں تھی، لیکن اللہ نے ایسے وہموں میں گرفتار کر دیا کہ از خود یہ سختیاں اپنے اوپر ڈالتے چلے گئے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کا پکڑنا سود کو، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور وہ اس سے روکے گئے تھے، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ان کا کھانا لوگوں کے مال باطل طریقے سے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کیا کافروں کے لیے ان سے دردناک عذاب،
یہ وہی ایک جھوٹا دین تھا کہ جس کی وجہ سے کہ ہم تو اللہ کے بڑے محبوب ہیں، ہم بڑے چہیتے ہیں، ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی، بڑے بڑے گناہوں پہ دلیر ہوئے۔ زکوٰۃ کی بجائے انہوں نے سود جو ہے یعنی بخل سے کام لیا اور سود خوری حرام خوری میں ملوث ہو گئے، لوگوں کے مال ہڑپ کر جانے کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے۔ لیکن الراسخون فی العلم، لیکن مضبوط علم والے، منہم ان میں سے، والمؤمنون اور مومن، یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، والمقیمین الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ان قریب ہم ان کو اجر عظیم عطا کریں گے۔ یعنی جو تورات کے بڑے مضبوط عالم تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے، جیسا کہ عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی آپ پر بھی ایمان لے آئے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ اہل کتاب جو اپنی کتاب پر بھی ایمان لائے پھر مجھ پر ایمان لائے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، بے شک ہم نے وحی کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، کما اوحینا الی نوح، جیسا کہ ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین من بعدہ، اور نبیوں کی طرف اس کے بعد، واوحینا الی ابراہیم، اور ہم نے وحی کی طرف ابراہیم علیہ السلام کے، واسماعیل واسحاق ویعقوب، اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کی طرف، والاسباط، اور اولادیں، وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہم السلام، وآتینا داود زبورا، اور ہم نے دی داؤد علیہ السلام کو زبور۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی کا طریقہ ہے سارے نبیوں کا طریقہ وہی طریقہ ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلے آپ کو سچے خواب آتے تھے، آپ رات کو جو خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح پورا ہو جاتا، پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگی، آپ کئی کئی راتوں کا توشہ لے کر غار حرا میں چلے جاتے اور اللہ کی عبادت کرتے، جب توشہ ختم ہو جاتا تو سیدہ خدیجہ کے پاس آتے اور آ کر اور توشہ لے جاتے۔ آپ اسی حال میں تھے کہ فرشتہ آپ پر آیا اور فرشتے کو جھنجھوڑا اور آپ سے کہا اقرا، آپ نے کہا ما انا بقاری، یعنی جو وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ آپ نے فرمایا کبھی تو گھنٹے کے جھنکار کی مانند آتی ہے، یہ وحی میرے اوپر بڑی سخت ہوتی ہے، جب فرشتے کی بات مجھے یاد ہو جاتی ہے یہ وحی ختم ہو جاتی ہے، اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آتا ہے اور میں اس کی بات کو یاد کر لیتا ہوں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں سخت سردی کے موسم میں بھی آپ کی پیشانی پر سے پسینے کے قطرے جو ہیں وہ گرنے لگ جاتے، اور کبھی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کلام کیا جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے، اور معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو ایمان نہ لانے کی وجہ جو ہے یہ معلوم نہیں ہوتی کہ وحی کا طریقہ وہی ہے جو پہلے نبیوں پر تھا۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ، اور کئی رسول ہم نے ان کو بیان کر دیا علیکہ آپ پر، من قبل اس سے پہلے، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصَصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کئی رسول ہم نے انہیں آپ پر بیان نہیں کیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور کلام کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کرنا، یعنی ہم اتنے ہی رسولوں کو جانتے ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں آ گیا، ورنہ تو لاکھوں رسول آئے اور ہم سب کے نام نہیں جانتے۔ رسول مبشرین و منذرین، رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت بازی رسولوں کے آنے کے بعد۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ غالب حکمت والا، یعنی اب کوئی اللہ کے آگے جھگڑا نہیں کر سکتا کہ یا اللہ مجھے پتہ نہیں چلا تھا، اللہ کہے گا میں نے رسول بھیج دیا، میں نے کتاب بھیج دی، تم نے خود نہیں پڑھی، قصور تیرا اپنا ہے۔ لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے، بما انزل الیک، ساتھ اس کے جو اس نے اتارا آپ کی طرف، انزلہ بعلمہ، اسے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا، والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وکفی باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ گواہ۔ یہ قرآن اللہ کا علم ہے، کوئی گواہی نہ بھی دے تو اکیلے اللہ کی گواہی کافی ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا،
وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روک دیا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، بے شک وہ دور کی گمراہی میں گمراہ ہو گئے۔ یعنی یہ یہود خود بھی کافر رہے اور لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے تھے۔ ان الذین کفروا وظلموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، نہیں ہے اللہ کہ ان کو بخش دے، ولا لیہدیہم طریقا، اور نہ ہی انہیں راستے کی ہدایت دے، الا طریق جہنم، مگر راستہ جہنم کا، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، یہ اللہ پر بڑا آسان ہے، کسی کو جہنم میں پھینک دینا اللہ پر بہت آسان ہے، اسی لیے اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول، بے شک آ گیا تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بالحق کی حق کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا خیر لکم، پس ایمان لے آؤ بہتر ہے تمہارے لیے، وَإِن تکفروا، اور اگر تم کفر کرو گے، فإن للہ ما فی السماوات والارض، تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ جاننے والا حکمت والا۔ یا اہل الکتابی، اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، نہ تم غلوف کرو اپنے دین میں، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور نہ تم کہو اللہ پر مگر حق ہی، انما المسیح عیسی ابن مریم، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم، رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے، وکلمتہ، اور اس کا کلمہ ہے، القاها الی مریم، جسے ڈالا مریم کی طرف، وروح منہ، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے، فآمنوا باللہ ورسلہ، پھر ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ، اور تم عقیدہ تثلیث سے باز آ جاؤ، انتہو، یہ باز آ جاؤ، خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ ایک ہی معبود ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد، کہ اس کی اولاد ہو، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، وکفی باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ غلوف کہتے ہیں ایسا مبالغہ جو غیر معقول ہو، یہ مبالغہ افراد کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور تفرید کی طرف بھی۔ مثال اس کی یوں سمجھے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا گھٹایا کہ انہیں نبی بھی نہیں مانا اور ولد الزنا کہہ دیا، نعوذ باللہ، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑھایا کہ انہیں اللہ ہی بنا دیا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، جسے اللہ نے سیدہ مریم کی طرف ڈالا، ایک روح بھیج دی، اللہ بغیر باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اور یہ جو تثلیث کا عقیدہ ہے نا، اب عیسائیوں میں بھی بہت سے فرقے ہیں، کچھ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا، کچھ کہتے ہیں عین اللہ ہی ہے، نعوذ باللہ، کہ عیسیٰ کے منہ سے ہی اللہ کا کلمہ اور کلام نکلتا ہے، نعوذ باللہ، اور کچھ کہتے ہیں کہ عیسیٰ، جبریل امین اور اللہ یہ مل کر ایک خدا پورا ہوتا ہے، نعوذ باللہ، یہ ہے تثلیث کا عقیدہ۔ اور مدتوں بعد انہوں نے کہا جبریل تو ایسے ہی رکھا ہے، ماں کو رکھ لو بیچ میں، اور سیدہ مریم کو بیچ میں رکھ کے کہا کہ عیسیٰ، مریم اور اللہ یہ مل کر اللہ پورا ہوتا ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں، اللہ پاک ہے، زمین اور آسمان کا اکیلا مالک ہے۔ لن یستنکف المسیح، ہرگز انکار نہ کریں گے مسیح، ان یکون عبد للہ، کہ ہوں وہ بندے اللہ کے، ولا الملائکۃ، اور نہ ہی فرشتے، المقربون مقرب، ومن یستنکف عن عبادتہ، اور جو کوئی انکار کرے گا اس کی عبادت سے، ویستکبر، اور تکبر کرے گا، فسیحشرہم الیہ جمیعا، وہ ان کو اکٹھا کرے گا اپنی طرف تمام کو۔ یعنی مسیح تو خود انکار نہیں کرتے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی خود عبادت کرتے ہیں، وہ الہ کیسے ہو گئے؟ اور عیسائیوں کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زیتون کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا تو صرف باپ نہیں، ماں تو ہے، فرشتے تو وہ مخلوق ہیں کہ جن کے ماں باپ دونوں ہی نہیں ہے، وہ بھی اتنی لطیف مخلوق ہو کر اللہ رب العزت کی عبادت کرتی ہے، تو پھر کسی بھی بندے کو اللہ کی بندگی میں شرم نہیں آتی؟ اللہ کے بندوں کو، نبیوں کو، تو تم نے انہیں اللہ کا معبود کیوں بنا دیا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور صالح اعمال اختیار کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، وہ ان کو پورا پورا دے دے گا ان کے اجر، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا، وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، واستكبروا، اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، وہ انہیں دردناک عذاب دے گا، وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہ وہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا،
ولیین کوئی دوست ولا نصیرہ اور نہ کوئی مددگار. یعنی یہ بات تو اٹل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ولی کوئی دوست نہیں جو عذابوں سے بچا سکے، اس لیے پھر ایک اللہ ہی کی عبادت کرو. یا ایھا الناس اے لوگو قد جاءکم برہان من ربکم بے شک آ گئی تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے. وانزلنا الیکم نورا مبینا ہم نے اتارا تمہاری طرف ایک کھلا نور. یعنی برہان ایسی دلیل کو کہتے ہیں جس کو سن کر اگلا خاموش ہو جائے. قرآن کے معجزات ایسے ہی ہیں، قرآن کے دلائل ایسے ہیں، اور آسمان کی طرف سے نازل ہونے والا نور جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا تو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے باللہ ساتھ اللہ کے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ اور اسے مضبوط پکڑ لیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ عن قریب وہ داخل کرے گا انہیں بیچ رحمت کی اپنی طرف سے، وَفَضْلٍ اور فضل کے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور وہ اپنی طرف سیدھے راستے کی ان کو ہدایت دے دے گا. اور یہ جو سیدھا رستہ ہے یہ سارے نبیوں کا ایک ہی رستہ ہے، اور یہ رستہ ہے لا الہ الا اللہ. اس لیے اس رستے کو سمجھنے میں کوئی بھی مشکل یا پریشانی نہیں آتی. یستفتونک وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ آپ فرما دیجیے اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ عورت یا مرد کے بارے میں. ان امرون اگر آدمی ہلاک ہو جائے، لیس لہ ولد اس کی اولاد نہ ہو، ولہ اختن اور اس کی ایک بہن ہو، فلہا نصف ما ترکا تو اس بہن کے لیے آدھا ہے جو اس نے چھوڑا، وہو یرثھا اور وہ مرد بھی اس عورت کا وارث ہے، ان لم یکن لہا ولد اگر اس کلالہ عورت کی اولاد نہ ہو تو، فإن کانت اثنتین پھر اگر وہ ہوں دو، فلہما الثلثان پھر ان کے لیے 2/3 ہے، مما ترکا اس سے جو اس نے چھوڑا. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء اور اگر ہوں بہت سے بہن بھائی مرد اور عورتیں، فللذکر مثل حظ الانثیین تو مذکر کے لیے برابر 2 بیٹیوں کے حصہ ہے. یبین اللہ لکم بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے، ان تضلوا ایسا نہ ہو کہ تم گمراہ ہو جاؤ، واللہ بکل شیء علیم اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہ کلالہ جیسا کہ پیچھے بھی کلالہ کی آیت اتری وہ اخیافی بہن بھائیوں کی تھی، یہ کلالہ کی جو آیت ہے یہ عینی یعنی سگے بہن بھائی یا اللاتی بہن بھائیوں کی ہے. اور یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کلالہ اس آدمی یا اس عورت کو کہتے ہیں اگر وہ مر جائے، اوپر کے ماں باپ نہ ہو اور نیچے اس کی اولاد نہ ہو، اطراف میں بہن بھائی ہیں، ترکہ چھوڑ گیا تو بہن بھائی اس کے وارث ہوں گے. اور بہن بھائی بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو بالکل سگے بہن بھائی، ماں بھی ایک باپ بھی ایک، اس آیت میں انہی کا تذکرہ ہے. یا دوسری صورت یہ ہے کہ باپ تو ایک ہی ہو، ایک بیوی فوت ہوئی تو دوسری شادی کر لی، باپ اب ایک ہی ہے، ایسے اللاتی بہن بھائیوں کا بھی اسی آیت میں تذکرہ ہے. اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے جس کا تذکرہ پہلے جو کلالہ کی آیت تھی اس میں آیا، وہ ہے اخیافی بہن بھائی، یعنی ماں ایک ہی ہے باپ الگ الگ ہو گئے، یعنی فوت ہوا تو پھر دیور سے ہی شادی ہو گئی، تو ایسی صورت میں ماں ایک ہی ہوتی ہے باپ الگ الگ ہو جاتے ہیں، انہیں اخیافی بہن بھائی کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المائدہ. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اوفوا بالعقود اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو، احلت لکم بہیمۃ الانعام حلال کر دیے گئے ہیں تمہارے لیے چرنے والے جانور، الا ما یتلی علیکم مگر جو تمہیں پڑھ کر سنا دیا جائے، غیر محل الصید نہ حلال جاننے والے شکار کو، وانتم حرم اور تم حالت احرام میں ہو، ان اللہ یحکم ما یرید بے شک اللہ فیصلہ فرماتا ہے جو ارادہ کرتا ہے. چونکہ یہودی بہت عہد شکن قوم تھی اس لیے اللہ نے اپنے مومنوں سے یہ کہا اپنے وعدے جو ہیں ان کو پورا کیا کرو. یہ وعدے اللہ کا وعدہ بھی ہو سکتا ہے، یہ وعدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد بھی ہے، ہاں، اور اس کے بعد یہ وعدے اللہ کے بندوں سے ہو، خرید و فروخت کے ہوں یا نکاح کے ہوں، معاملات جیسے بھی ہوں اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو. تمہارے اوپر سارے چرنے والے جانور جو ہیں وہ حلال کر دیے گئے ہیں مگر جو تمہیں پڑھ کے سنائے گے، یعنی ہر دانتوں سے شکار کرنے والا جو ہے جانور درندہ وہ حرام ہے. اسی طرح ہر اپنے پنجوں سے شکار کرنے والے پرندے جو ہیں وہ بھی حرام ہے. اور گھریلو گدھا یہ بھی پڑھ کے سنا دیا گیا کہ یہ بھی حرام ہے.
اور جب تم احرام باندھ لو تو پھر تم شکار نہیں کر سکتے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شعار کی بے حرمتی مت کرو، ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کی، ولا الحج، اور نہ ہی ہدی کے جانور، قربانی کے جانور، ولا القلائد، اور نہ پٹا ڈالے گے، ولا آمین البیت الحرام، اور نہ آنے والے بیت حرام کو، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ چاہتے ہیں فضل اپنے رب کا اور رضامندی، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم حلال ہو جاؤ تو تم شکار کر سکتے ہو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور نہ ابھارے تمہیں کسی قوم کی دشمنی، ان صدوکم، کہ انہوں نے تمہیں روکا، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، ان تعتدوا، کہ تم بھی زیادتی کرو، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں پر، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تعاون نہ کیا کرو گناہ اور زیادتی کے کاموں پر، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یعنی ہر قوم کے کچھ نہ کچھ شعار ہوتے ہیں، مثلا مندر دیکھیں تو ہندو یاد آ جاتے ہیں، اسی طرح اور بھی بہت سارے، مسجد کو دیکھیں یا اذان کو سنیں تو یہ کس کا شعار ہے؟ اللہ رب العزت کا شعار ہے، اس لیے اللہ کا جو بھی شعار ہے اس کی بے حرمتی نہ کرو، اذان کی بھی اسی طرح۔ احرام جو ہے یہ حالت خود ایک شعار ہے اللہ کا، احرام باندھنے کے بعد جو ہے لوگوں کو مت ستاؤ۔ حرمت کے جو مہینے ہیں 4، یہ ہیں جی ذیقعد، ذی الحج، محرم اور ایک رجب۔ کفار مکہ ان مہینوں کو حرام سمجھتے تھے، اس میں لوٹ مار نہیں کرتے تھے، تو اے مسلمانوں تم بھی ان مہینوں کو حرام ہی سمجھو۔ وہ جانور جو کعبہ جا رہا ہے اس کا بھی احترام کرو، لیکن بوقت ضرورت اس پر سوار ہوا جا سکتا ہے۔ جن جانوروں کو پٹا ڈال دیا جائے کہ یہ قربانی کے جانور کعبہ جا رہے ہیں، ان کی بھی بے حرمتی۔ ہاں، جو کافر جنہوں نے تمہیں حدیبیہ کے سال روک دیا تھا عمرہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اب ان کے دلوں میں خیال آ سکتا تھا کہ اگر کافر ہمارے پاس سے گزرے حج کے لیے جائیں، ہم ان کو روک دیں، تو ایسا خیال نہیں آنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر نیکی اور تقوی کا کام کافر بھی کرے تو اس کے ساتھ تعاون کرو، لیکن گناہ اور زیادتی کا کام اگر مسلمان بھی کرے تو اس کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ حرمت علیکم المیتۃ، حرام کر دیے گئے ہیں تم پر مردار، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر مشہور ہو جائے، والمنخنقۃ، اور گلا گھٹ کر مرا ہوا جانور، والموقوذۃ، اور لاٹھی سے مرا ہوا، والمتردیۃ، اور اوپر سے گر کر مرا ہوا، والنطیحۃ، اور سینگ لگ کے مرا ہوا، وما اکل السبع، اور جس کو درندے کھا جائیں، الا ما ذکیتم، مگر جسے تم ذبح کر لو، وما ذبح علی النصب، اور جو تھانوں پر ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے، وان تستقسموا بالازلام، اور یہ کہ تم قسمتوں کے حال معلوم کرو تیروں کے ساتھ، ذالکم فسق، یہ نافرمانی کے کام ہے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن مایوس ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے، فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو، واخشون، اور مجھ سے ڈرو، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے پوری کر دی تم پر اپنی نعمت، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے پسند کیا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین، فمن اضطر فی مخمصۃ، تو جو کوئی مجبور ہو جائے بیچ بھوک کے، غیر متجانف للإثم، وہ گناہ کی طرف جھکنے والا نہ ہو، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ بخشش کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ 4 چیزیں حرام ہے جی، مردار چاہے وہ گر کے مر جائے جانور، سینگ سے مر جائے، لاٹھی لگنے سے مر جائے، یعنی کوئی بھی شکل ہو مر جانے کی، تو مردار جو ہے وہ حرام ہے۔ رگوں سے ذبح کرتے وقت جو خون بہہ جائے وہ خون جو ہے وہ حرام ہے۔ خنزیر کا، سور کا گوشت جو ہے، اور اس کی ایک ایک چیز جو ہے وہ مکمل طور پہ حرام ہے۔ اگلی چیز، چوتھی چیز جو ہے وہ یہ کہ جس چیز کے اوپر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ بکرا ذبح کرتے وقت اگر عیسیٰ کا نام لے لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بکرا حرام ہو جائے گا۔ صرف کیا کہہ کے ذبح ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ، اللہ اکبر، یہ اللہ کے نام سے ہی۔ اور جو چیز ذبح نہیں ہوتی، مثلا اگر کھیر ہے اور اس کے اوپر امام جعفر صادق کا نام آ جائے کہ یہ ان کے نام کے کنڈے ہیں،
تو نعوذ باللہ وہ حرام ہو جائیں گے۔ اسی طرح 11ویں شریف جو ہے عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں شریف، وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ سیدو صاحب کا بکرا یا جو کچھ بھی، یا بی بی فاطمہ کی سحنک، اور اگر آپ شریعت میں ڈھونڈنے لگے نا تو یہ چیزیں آئیں بہت بعد میں، مارز وجود میں آئیں، نہ آپ کو قرآن سے ان کا ثبوت ملے گا اور نہ حدیث رسول سے آپ کو ان کا ثبوت ملے گا۔ اسی طرح اگر کسی جانور کو، مثلا مرغی ہے، اس کو کتے نے منہ مارا، ہاں، تو پھر اگر تو وہ مرغی زندہ ہے اور تم اس کو ذبح کر لو تو وہ پاک ہو جائے گی، لیکن اگر درندے کھا جائیں تو ظاہر ہے پھر وہ مردار ہو جائے تو پھر حرام ہے۔ کوئی بھی نسب شدہ چیز کسی بھی مقدس مقام پر جا کر ذبح کرنا بھی حرام ہے۔ یہ ساری زمین اللہ کی ہے، اللہ کے لیے قربانیاں تو ہر جگہ پر ہو جاتی ہیں، لیکن کسی بھی تھان کو مقدس سمجھتے ہوئے وہاں لے جا کے ذبح کرنا گویا شراکت ہے اس جگہ کی یا اس بندے کی یا اس تھان کی، وہ بھی چیز حرام ہے۔ اسی طرح قسمتوں کے حال معلوم کرنا، تیروں کے ذریعے ہو یا طوطوں کے ذریعے ہو یا فالوں کے ذریعے ہو، یہ چیزیں حرام ہے۔ یہ دین مکمل ہو گیا۔ آپ کا جو خطبہ حجۃ الوداع تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ آیت جو ہے، یہ اس دن آپ پر آیت نازل کی، گویا دین مکمل ہو گیا۔ اب اس دین کے اندر ہم کچھ بھی نکال نہیں سکتے اور اس کے اندر کچھ بھی آج خود اس کو داخل نہیں کر سکتے۔ یسألونک کا، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا احل لہم، کیا حلال کیا گیا ہے ان کے لیے؟ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، احل لکم الطیبات، حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، وما علمتم من الجوارح، اور جو تم سکھاتے ہو زخم لگانے والے مکلبین شکاری کتوں کو، تعلمونہن، تم ان کو سکھاتے ہو، مما علمکم اللہ، اس میں سے جو سکھایا تمہیں اللہ نے، فکلوا، پس کھاؤ، مما، اس سے جو امسکنا، وہ روک رکھیں، علیکم، تم پر، واذکروا اسم اللہ علیہ، اور یاد کرو اللہ کا نام اس پر، واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ سے، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ویسے تو گھروں کے لیے کتا پالنا گھر میں منع ہے، لیکن شکار کے لیے کتا پالنا جائز ہے، شکاری کتا، یا کھیتوں کی حفاظت کے لیے کتا رکھنا جائز ہے۔ اور یہ جو شکاری کتے ہیں ان کو تم سکھاؤ، سدھاؤ، اور جب ان کو شکار کے لیے چھوڑو تو بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ کا نام لے کے چھوڑو، پھر وہ جو شکار تمہارے لیے روکیں گے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اسی طرح صحابہ نے جب پوچھا تو آپ نے کہا تم اپنا تیر چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا کرو، اور اس تیر سے جو بھی شکار ہو تم اس کو وہ کھا سکتے ہو۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، وطعام الذین اوتوا الکتاب، اور کھانا ان لوگوں کا جو کتاب دیے گئے ہیں، حل لکم، حلال ہے تمہارے لیے، وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا حلال ہے ان کے لیے، والمحصنات من المؤمنات، اور پاک دامن مومنہ عورتیں، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور پاک دامن وہ عورتیں جو کتاب دیے گئے ہیں، من قبلکم، تم سے پہلے، اذا آتیتموہن، جب دے دو تم انہیں، اجورہن، ان کے حق مہر، محسنین، قید نکاح ملانے والے، غیر مصافحین، نہ کہ مستی نکالنے والے، ولا متخذی اخدان، اور نہ چھپی دوستیاں پکڑنے والے، ومن یکفر بالایمان، اور جو کوئی کفر کرے گا ایمان کے بدلے، فقد حبط عملہ، تو بے شک ضائع ہو گیا اس کا عمل، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہے۔ یعنی تمہارا کھانا اہل کتاب کے لیے اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ اہل کتاب اس کو ذبح کریں اور اس پر اللہ کا نام لے تو حلال ہوگا، اور اگر ان کے دسترخوان پر شراب یا سور پڑا ہے تو ان کا کھانا تو کیا، ان کے ساتھ بھی کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح کتابی عورت سے نکاح کی صورت کیا ہے کہ وہ پاک دامن ہو، صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کتابی عورت سے نکاح کر لیں، شرط کیا ہے، والمحصنات، کہ وہ پاک دامن ہو، اور پھر یہ ہے کہ ایسی عورتوں سے نکاح نہ کرنا ہی علماء کہتے ہیں بہتر ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ صحیح معنوں میں مسلمان تو ہوئی نہ ہو اور پھر ایک ملی جلی کیفیت جو ہے وہ بن جائے، تو ایسا نہیں، لیکن جس سے بھی نکاح ہوگا عورت سے اسے اس کا حق مہر دیا جائے گا۔ یہ نکاح وقتی نہیں ہوں گے، یعنی نکاح متع حرام ہو گیا ہمیشہ کے لیے، اور ان کو بسانے کے لیے ہی نکاح ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو نماز کی طرف، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو لو اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کی کوہنیوں تک، وامسحوا برؤسکم، اور مسح کرو اپنے سروں کا،
وارجلکم اور اپنے پاؤں دھو لو الی الکعبین ٹخنوں تک، وَإِن كُنتُم جُنُبًا اور اگر ہو تم جنبی فطہروا تو تم پاک ہو جاؤ، وَإِن كُنتُم مرضى اور اگر ہو تم بیمار، او علی سفر یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط یا آئے تم میں سے کوئی ایک قضاء حاجت سے، او لامستم النساء یا تم نے عورتوں کو چھو رکھا ہو، فلم تجدوا ماء تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا تو تم تیمم کر لو پاک مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم پس مسح کرو اپنے چہروں کا، وایدیکم منہ اور اپنے ہاتھوں کا اس سے، ما یرید اللہ نہیں ارادہ کرتا اللہ تعالیٰ، لیجعل علیکم من حرج کہ وہ کر ڈالے تم پر کوئی تنگی، ولیکن یرید لیکن وہ ارادہ کرتا ہے، لیطہرکم تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے، ولیتم نعمتہ علیکم تاکہ وہ پوری کرے اپنی نعمت تم پر، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ یعنی جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پھر تم وضو کر لیا کرو، اور اگر جنبی ہے اور پانی میسر نہیں یا وضو کے لیے ہے تو پھر تیمم کر سکتے ہو۔ اور وضو کا طریقہ کیا ہے؟ صحیح حدیث کی روشنی میں وضو جیسے ہم کرتے ہیں ویسا ہی ہے، لیکن یہ جو گردن کا مسح ہے یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ اور گردن کے مسح کرنے کے بعد یہ جو بازوؤں کے اوپر ایسے ہاتھ پھیرا جاتا ہے یہ بدعت ہے، کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس بدعت کو ترک کر دیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں پر اپنے، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ اور وعدہ اس کا وہ جو اس نے تمہیں وعدہ دیا بہی ساتھ اس کے، اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا جب تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈر جاؤ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے سینوں والی بات ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابتدائی دور بڑا مشکل تھا، بڑا کٹھن تھا، بہت کم لوگ آپ پر ایمان لائے، بڑی ماریں کھائیں، لیکن پھر امید کی کرن یہ نظر آئی کہ انصار کے کچھ لوگ جو ہیں وہ جب حج کرنے آئے مکہ میں، آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کیا، یہ 5-6 لوگ تھے۔ اگلے سال کی تعداد بڑھ گئی، جسے جو ہے وہ عقبہ اولیٰ کی جو بیعت ہے وہ کہتے ہیں بیعت عقبہ اولیٰ یا بیعت عقبہ ثانیہ اس کو بولا جاتا ہے۔ اور اس کی شرائط کیا تھیں؟ شرائط یہ تھیں کہ تم ہر صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو گے، اگر اچھا لگے یا نہ لگے، بات پسند آئے یا پسند نہ آئے، چاہے آپ دوسروں کو انصار پر ترجیح ہی کیوں نہ دے دیں، اور اگر آپ کوئی حبشی غلام آپ پر امیر مسلط کر دیں، کوئی بھی ہو، تو وہ اس کی بھی اطاعت کریں گے، حق بات کہیں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈریں گے بھی نہیں۔ تو یہ اسی عہد کی طرف اشارہ ہے، اور ہر دور میں اللہ کے رسول کی ایسی ہی اطاعت جو ہے وہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو کونوا قوامین للہ ہو جاؤ قائم رہنے والے اللہ کے لیے، شہداء بالقسط گواہی دینے والے انصاف کے ساتھ، ولا یجرمنکم شنآن قوم اور نہ ابھارے تمہیں کسی قوم کی دشمنی، علی اس بات پر اللہ تعدلوا کہ تم عدل نہ کرو، اعدلوا عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی وہ زیادہ قریب ہے تقوی کے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی مومن کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ انصاف کی بات کرتا ہے اور عدل کی بات ہی کرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دوست کون ہے یا دشمن کون ہے، اگر دوست حق پر ہے تو اس کا ساتھ دیتا ہے، اگر دشمن حق پر ہے تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ دوست کا ساتھ دوں، وہ دشمن کو ہی کہے گا کہ یہ بندہ حق پر ہے۔ ایسا کرنا بظاہر بڑا مشکل ہے، لیکن ایسا کرنے سے اللہ دلوں کو متقی بنا دیتا ہے، اور یہی چیز جو ہے، یہی صفت جو ہے وہ بندے کے اندر تقوی پیدا کرتی ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعدہ دیا اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور صالح اعمال اختیار کیے، لہم مغفرۃ واجر عظیم ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم وہ لوگ جہنم والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذکروا یاد کرو نعمت اللہ علیکم اللہ کی نعمتوں پر اپنے، اذ ہم قوم جبکہ ارادہ کیا تھا ایک قوم نے، ان یبسطوا الیکم ایدیہم کہ وہ دراز کریں تمہاری طرف اپنے ہاتھ، فکف ایدیہم عنکم تو اس نے روک دیے ان کے ہاتھ تم سے،
واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈر جاؤ، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور اللہ پر ہی پھر چاہیے کہ بھروسہ کریں مومن۔ حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر مقیم تھے کہ 80 کے قریب کافر جو تھے وہ مقام تنیم سے آئے اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ مسلمان غافل ہوں تو ان پر حملہ کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سارے کافروں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں گرفتار کروا دیا، بعد میں آپ نے ان کو چھوڑ دیا۔ تو بات یہ ہے کہ حفاظت کون سی ذات کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی، تو مومن کا بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ البتہ بے شک پکڑا اللہ نے وعدہ بنی اسرائیل سے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا اور ہم نے مقرر کیے ان میں 12 سردار، وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ اور کہا اللہ نے بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ البتہ اگر تم نماز کو قائم کرو گے، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو گے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ اور ان کو قوت دو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ میں ضرور دور کر دوں گا تم سے تمہارے گناہ، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ اور میں ضرور تمہیں داخل کر دوں گا جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، فمن کفر بعد ذلک تو جس نے کفر کیا اس کے بعد، منکم تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل تو وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے۔ یعنی بنی اسرائیل جب موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، بہت بڑی تعداد میں 12 قبیلے تھے، تو پھر 12 سردار جو ہے وہ ان کے مقرر ہوئے جو موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اپنے قبیلے کی اخلاقی دینی حالت کو سنوارتے رہتے تھے، اور انہیں کرنے کے کتنے کام دیے گئے تھے؟ 4 کام صرف دیے گئے تھے۔ ایک تو یہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، نبی اگر کوئی دوسرا آ جائے تو اس پر بھی ایمان لا کر اس کے قوت کار بنو، اس کو قوت دو اور اللہ کے رستوں میں خرچ کرو تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ وجہ ان کا وعدوں کو توڑ دینے کے، لعناہم ہم نے ان کو لعنت کی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یحرفون الکلم عن مواضعہ وہ بدل دیتے ہیں کلام کو اس کی جگہوں سے، ونسوا حظا مما ذکروا بہ اور انہوں نے بھلا دیا ایک حصہ علم کا جو وہ اس کی نصیحت کیے گئے تھے، ولا تزال تطلع علی خائنۃ منہم آپ ہمیشہ ہی ان کی طرف سے خیانت کی اطلاع پائیں گے، الا قلیلا منہم مگر تھوڑے ان سے، فاعف عنہم آپ ان کو معاف کیجئے، واصفح اور درگزر کیجئے، ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اللہ نے جب ان کو ان کے پے در پہ عہد شکنیاں لعنت کر دی، اللہ نے اپنی رحمتوں سے دور کر دیا، اسی لعنت کا اثر تھا یہ نبیوں کو بھی قتل کر دیتے تھے، اسی لعنت کا اثر تھا یہ تورات میں تحریف کر دیتے تھے، اللہ کے کلام کو بدل دیتے تھے، ایک حصہ جو ان کو دیا گیا 2 دفعہ تورات گم ہوئی، زبانی جمع خرچ پہ لکھی گئی، چلیں کچھ نہ کچھ حصہ جو ان کو دیا گیا تھا اس کے ساتھ بھی انہوں نے انصاف نہیں کیا۔ اے میرے محبوب آپ ہمیشہ ان کی طرف سے بددیانتی خیانت کی خبر پائیں گے، لیکن ان کا پیچھا مت کریں، ان کی پرواہ مت کریں، آپ کا جو کام ہے مشن تبلیغ جو ہے آپ اس کو پورا کرتے رہیں، اللہ خود ہی ان سے نمٹ لے گا۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا نَصَارَىٰ لوگوں سے جنہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں، اخذنا میثاقہم ہم نے ان سے وعدہ لیا تھا، فنسوا حظا مما ذکروا بہ تو بھلا دیا انہوں نے ایک حصہ اس سے جو وہ نصیحت کیے گئے تھے ساتھ اس کے، فاغرینا بینہم العداوۃ تو ڈال دی ہم نے ان کے درمیان دشمنی، والبغضاء اور بغض الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، وسوف ینبئہم اللہ اور ان قریب خبر دے گا انہیں اللہ تعالیٰ، بما کانوا یصنعون بوجہ اس کے جو وہ کرتے تھے۔ یعنی اسی طرح عیسائیوں کو بھی یہی ہدایت تھی، لیکن انہوں نے بھی علم کا ایک حصہ بلا دیا، اس کی پرواہ نہ کی، پھر اللہ نے ان کے درمیان یعنی یہود کے جو آپس کے فرقے ہیں ان میں بھی عداوت ہے، اسی طرح عیسائیت کے آپس کے جو فرقے ہیں، جو پروٹیسٹنٹ ہے وہ کیتھولک کو قبول نہیں کرتے اور جو کیتھولک ہیں وہ آرتھوڈوکس کو قبول نہیں کرتے، آپس میں بھی دشمنیاں، لیکن عیسائیوں کی یہودیوں کے ساتھ آپس میں ایسا بغض ہے قیامت کے دن تک یہ دور نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہے نا ہم، ایک متفق علیہ کتاب ہے یہ قرآن، جب ہم کہتے ہیں نا کوئی بھی کسی بھی فرق سے ہو، کہتے ہیں قرآن میں یہ لکھے ہم ایک ہو جاتے ہیں،
ٹھیک ہے، میرے نبی نے کہا ہم ایک ہو جاتے ہیں، اختلاف بھلا دیتے ہیں، لیکن ان کی تو کتابیں بدل گئیں، عیسائیوں کے پاس بھی بدلی ہوئی کتاب، یہودیوں، وہ کس پر اتفاق کریں گے؟ ان کا قیامت تک اتفاق نہیں ہو سکتا۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، بے شک آیا تمہارے پاس ہمارا رسول، یبین لکم، وہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے، کثیر مما کنتم تخفون، اکثر اس سے جو تم چھپا جاتے ہو، من الکتابی، کتاب سے، ویعفو عن کثیر، اکثر کو وہ درگزر کر دیتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک آئی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور وہ ایک کھلی کتاب ہے۔ یعنی اہل کتاب نے جو کچھ بھی پروپیگنڈے کیے، جو کچھ بھی چھپایا، اب میرے نبی کا یہ کام تو نہیں ہے کہ تمہیں تمہاری ساری شرارتیں بتاتا رہے، کچھ تو وہ بتا دیتا ہے، لیکن اکثر کو وہ درگزر کر جاتا ہے۔ میرا نبی اللہ کی طرف سے ایک نور، ایک کھلی کتاب، اور یہاں پر یہ جو نور ہے اور کھلی کتاب، یہ ایک ہی چیز ہے، نور کوئی الگ چیز نہیں ہے، کیونکہ ہر کتاب کا ایک نام ہوتا ہے، جیسے یہ میتھ کی کتاب ہے، یہ فزکس کی کتاب ہے، جی انگلش کی کتاب نکالیں تو بندہ انگلش کی کتاب، تو یہاں پر نور کی کتاب سے مراد کون سی یعنی نور کون سی کتاب ہے؟ وہ قرآن پاک نور کی کتاب ہے۔ اور اس کا پتہ ہمیں اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر نور اور کتاب دو الگ الگ چیزیں ہوتی تو اگلی آیت میں ہوتا یہدی بہ اللہ، اللہ ان دونوں کے ذریعے نہیں، اللہ نے کہا، اللہ نے کہا اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، تو اس کے ذریعے سے مراد یہ نور کی کتاب ہی ہے۔ اور جن لوگوں کو یہ مغالطہ ہوا ہے کہ نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو وہ غلطی پر ہے، کیونکہ نور سے مراد نبی کی ذات نہیں، بلکہ نور سے مراد قرآن ہی ہے۔ یہدی بہ اللہ، اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، من اتبع رضوانہ، جس نے پیروی کی اس کی رضا کی، سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی طرف، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وہ نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے نور کی طرف، بِإِذْنِهِ اپنے حکم کے ساتھ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ راہ دکھاتا ہے انہیں صراط مستقیم کی طرف، یعنی اللہ اس نور کی کتاب کے ذریعے جہالت کے اندھیروں سے لوگوں کو روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، البتہ بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ وہ مسیح ابن مریم ہے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو کون اختیار رکھتا ہے اللہ سے کچھ بھی، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر وہ ارادہ کرے کہ ہلاک کر ڈالے مسیح ابن مریم کو، وَأُمَّهُ، اور اس کی ماں کو، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور زمین کے تمام لوگوں کو، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہ صریح کفر ہے۔ اب اللہ نے کہا اگر اللہ، اور پھر انہوں نے صرف بیٹا نہیں بنایا بلکہ ہر طرح کا نفع اور نقصان کا اختیار بھی عیسیٰ کو سونپ دیا۔ اللہ نے کہا اگر اللہ عیسیٰ کو ہلاک کر دے تو عیسیٰ بچا سکتا ہے اپنا آپ، یا سارے لوگ عیسیٰ کو بچا سکتے ہیں؟ اور اگر اللہ عیسیٰ کی ماں کو ہلاک کر ڈالے، صرف ان دونوں کو نہیں، زمین کے تمام لوگوں کو اللہ ہلاک کر ڈالے، ہے کسی کے پاس اختیار؟ یہاں اختیار کی نفی ہے کہ یہ اختیار جو اللہ کا ہے، یہ اللہ نے اپنے بندوں کو نہیں دیا، نہ عیسیٰ کو دیا، نہ اس کی ماں کو، نہ ہی کسی اور کو۔ اللہ تو جو چاہے پیدا کر لے، اللہ تو آدم کو ماں باپ دونوں کے بغیر اس نے پیدا کیا، اماں حوا کو آدم سے پیدا کر دیا بغیر ماں کے، اللہ تو جو چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، والنصارى، اور عیسائیوں نے، نحن ابناء اللہ، ہم ہی اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، اور اس کے محبوب ہیں۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، فلما يعذبكم بذنوبكم، پھر کیوں تمہیں عذاب دیتا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے، بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی انسان ہو انہی میں سے جو اس نے پیدا کیے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف پلٹنا ہے۔
یہ ہے جی وہ من گھڑت عقیدہ جو انہوں نے کہا ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی۔ یہ اللہ نے بیان کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں یہودی اور عیسائی بلکہ تم محبوب نہیں، عام بندوں کی طرح اللہ کی مخلوق میں سے مخلوق ہو، اللہ تو یہ دیکھتا ہے کہ مومن کون ہے، اسے بخش دے گا، اور جو اللہ کی بات نہ مانے گا اللہ اس کو عذاب دے گا۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، بے شک آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول، یبین لکم، وہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے، علی فترۃ من الرسل، اوپر رک جانا رسولوں کا، ان تقولوا، ایسا نہ ہو کہ تم کہنے لگ جاؤ، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، نہیں آیا ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور نہ ہی کوئی ڈرانے والا، فقد جاءکم بشیر و نذیر، بے شک آ گیا تمہارے پاس بشیر اور نذیر، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا، اور یہ منتظر تھے کہ وہ نبی آئے، اور پھر 600 سال کے بعد بنو اسماعیل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہنے لگ جاؤ کہ ہمارے پاس تو وہ بشیر نذیر آیا ہی نہیں، لو اب آ گیا، اب اس پر ایمان لے آؤ۔ وَإِذْ قَالَ موسیٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا، اے میری قوم یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت اوپر اپنے، اذ جعل فیکم انبیاء، جبکہ بنایا بیچ تمہارے نبیوں کو، وجعلکم ملوکا، اور بنایا تمہیں بادشاہ، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور دیا تمہیں جو نہیں دیا گیا کسی ایک کو جہان والوں میں سے، یعنی اس نعمت کو یاد کرو جب بنی اسرائیل میں سارے پیغمبر جو ہے اسی بنی اسرائیل میں آئے، اور جن میں سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ان کو اللہ نے بادشاہت بھی عطا کر دی۔ یہ وہ فضل تھا جو اللہ نے جہان میں سے کسی اور کو نہیں دیا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، اے میری قوم داخل ہو جاؤ مقدس سرزمین میں، وہ جو کتب اللہ لکم، لکھ دی ہے اللہ نے تمہارے لیے، ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور نہ تم اپنی پیٹھوں کے بل پھر جاؤ، فتنقلبوا خاسرین، تو تم پھر جاؤ گے خسارہ پاتے ہوئے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام جب صحرائے سینا میں اترے تو وہاں پر ظاہر ہے ان کو وہیں تو نہیں رہنا تھا، اللہ نے کہا فلسطین کا علاقہ تمہارے لیے مقدر کر دیا گیا ہے، فتح تمہارے مقدر میں ہے، لیکن جنگ کرنی پڑے گی، اس قوم کو وہاں سے نکالنا پڑے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی کہا کہ اس قوم پر ہم حملہ آور ہوتے ہیں، اللہ نے فتح ہمارے مقدر میں کر دی ہے۔ قالو، تو انہوں نے کہا، یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، ان فیہا قوما جبارین، اس میں تو بڑی زبردست قوم ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہم ہرگز اس میں داخل نہ ہوں گے، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ خود ہی اس سے نکل جائیں، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، پھر اگر وہ نکل جائیں اس سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو ہم داخل ہونے والے ہیں۔ اب نبیوں کے قتل پہ تو بڑی دلیر تھی یہ قوم، لیکن جہاد نہیں کر سکتی تھی، کہنے لگے کہ موسیٰ وہ تو بڑے سخت لوگ ہیں، اور پھر ساتھ یہی کہنے لگے کہ جب تک ہمیں اس قوم کے حالات پتہ نہیں چلیں گے ہم کیسے ان سے جہاد کر سکتے ہیں۔ تو پھر کچھ بندے اٹھائے، آگے اللہ اس کا ذکر آ جائے گا، 12 آئے کہ نقیب مقرر کیے، جاؤ فلسطین کے حالات معلوم کر کے آؤ، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ہر ایک کو آ کے مت بتانا، لیکن انہوں نے بھی آ کے ہر ایک کو بتا دیے، کہا ویسے تو علاقہ بڑا اچھا ہے لیکن وہ لوگ بڑے قداور ہیں، بڑے زبردست قسم کے لوگ ہیں، اور ہم تو ان کے مقابلے میں ٹڈے ہی معلوم ہوتے ہیں۔ تو بزدلی جو ہے ایسی دکھائی، کہنے لگے کہ ہم تو جہاد نہیں کریں گے، وہ تو بڑی زبردست جابر قوم ہے، اور جب وہ خود نکل جائیں تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ قال رجلانی، تو کہا 2 آدمیوں نے، من الذین، ان لوگوں سے، جو یخافون، جو ڈرتے تھے، انعم اللہ علیہم، ادخلوا، جو جن پر اللہ نے انعام کیا ان دونوں پر، ادخلوا علیہم الباب، داخل ہو جاؤ ان پر دروازے سے، فاذا دخلتموہ، پر جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے، فإنکم غالبون، تو تم ہی غالب ہو، وعلی اللہ فتوکلوا، اور اللہ پر تم بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن۔ اور یہ جو ان 12 آدمیوں میں جو بھیجے تھے موسیٰ علیہ السلام نے، 10 نے تو آ کے ہر بندے کو بتا دیا، لیکن یہ 2 اللہ سے ڈرتے تھے، پھر انہوں نے کہا کہ جب اللہ نے فتح مقدر میں لکھ دی ہے تو اللہ پہ بھروسہ کرو اور اس پر ہمیں جہاد کرنا چاہیے۔ قالو، تو انہوں نے کہا، یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، انا لن ندخلها ابدا، ہم ہرگز اس میں کبھی بھی داخل نہ ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک کہ وہ قوم اس میں ہے، فاذهب انت وربک، پس جا تو اور تیرا رب،
فقاتلا تم دونوں لڑو، انا ہاہنا قاعدون ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تھا اس قوم کا ظرف کہ اپنے نبی سے کہنے لگے جا تو اور تیرا رب لڑ، ہم تو لڑ جو ہے وہ نہیں سکتے، تم دونوں لڑ کے ان کو نکال دو، پھر ہم آئیں گے پکا پکایا حلوہ کھانے۔ کالا کھا ربی ہے میرے رب، انی لا املک الا نفسی واخی، میں اختیار نہیں رکھتا مگر اپنی ذات پر اور اپنے بھائی پر، فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، بس جدائی ڈال دے ہمارے اور فاسقوں کی قوم کے درمیان۔ یعنی پھر موسیٰ علیہ السلام کو بڑا افسوس ہوا، کہنے لگے یا اللہ میں حاضر ہوں یا اللہ، اور یہ میرا بھائی ہارون جو ہے اس پر تو میرا اعتبار ہے، یہ حاضر ہے، قوم ہمارے کسی کہے میں نہیں ہے، یا رب اب اس قوم سے ہمیں دور کر دو۔ جب نبی ایسی بد دعا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو واقعی دور کر دیتا ہے۔ کالا تو اللہ نے کہا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ، بے شک وہ حرام کر دیے گئے ہیں ان پر، 40 سنہ 40 سال، یتیہون فی الارض وہ سرگرداں ہی پھریں گے زمین میں، فلا تأس علی القوم الفاسقین، آپ افسوس نہ کیجئے فاسقوں کی قوم پر۔ پھر اللہ نے یہ جو فتح کا وعدہ تھا 40 سال مؤخر کر دیا۔ اللہ نے کہا اب اسی جنگل صحرا میں بھٹکتے پھرو، اسی میں رہو۔ اسی صحرا میں ہارون علیہ السلام کی وفات ہوئی، اسی صحرا میں موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی، پھر یہ قوم 40 سال ان کی بڈھی نسلیں بزدل مر کھپ گئیں، پھر کچھ بچے جو جوان ہوئے اور پھر ان کے اندر تھوڑی سی، چونکہ فرعون کے غلام تھے نا بڈھے، وہ تو جرتیں کر ہی نہیں سکتے تھے، یہ جو فرعون کے اس سے آزاد قوم پیدا ہوئی، تھوڑی سی جرت پیدا ہوئی تو ایک بستی انہوں نے فتح کر ہی لی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ، اور پڑھیے ان پر خبر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی، بالحق کی حق کے ساتھ، اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جبکہ قربانی کی دونوں نے قربانی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ان دونوں میں سے ایک کی قربانی کو تو قبول کیا گیا، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا۔ کالا تو اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ کالا کہا اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تو پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل، اب قرآن اور حدیث میں کچھ بھی نہیں لکھا کہ جھگڑا کیا تھا، روایتیں کہتی ہیں وہ پھر میں بیان نہیں کرتی، تو کوئی جھگڑا تھا۔ اب اس کا فیصلہ آدم علیہ السلام نے یہ کیا کہ تم دونوں قربانی کرو، اپنی اپنی قربانی کھلے میدان میں لا کے رکھو، آسمان سے آگ آئے جس کی قربانی کو جلا ڈالے، گویا یہ پہلے ایسا معجزہ دیا گیا تھا، تو فیصلہ ہو جائے گا کہ کس کے حق میں اللہ چاہتا ہے۔ اب حابیل جو تھا وہ بڑا نیک تھا اور قابیل نیک نہیں تھا، بد مزاج تھا۔ اب قابیل نے تو قربانی بھی برے دل سے ہی کی، اور وہ جو تھا کاشتکار تھا، بری سی کھیتی لے آیا، لیکن جو یہ حابیل تھے یہ بکریاں چراتے تھے، موٹا تازہ جانور لے کے آئے، ویسے بھی اللہ کو راضی کیا، تو آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا دیا، تو آدم علیہ السلام نے فیصلہ حابیل کے حق میں کر دیا۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ، البتہ اگر تو نے دراز کیا میری طرف اپنا ہاتھ، لِتَقْتُلَنِی کہ تو مجھے قتل کر دے، مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِیَ إِلَيْکَ، نہیں ہوں میں دراز کرنے والا اپنا ہاتھ تیری طرف، لِأَقْتُلَکَ کہ میں تجھے قتل کر دوں، إِنِّی أَخَافُ اللَّهَ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین جو جہان والوں کا رب ہے۔ اب قابیل پیش میں آ گیا اور کہنے لگا حابیل کو رستے سے ہی ہٹا دوں تاکہ فیصلہ میرے حق میں ہو جائے، ہاں تو اس نے کہا میں تجھے قتل کروں گا، لیکن حابیل کہنے لگے میں تجھے کبھی بھی قتل نہیں کروں گا کیونکہ مجھے اللہ کا خوف ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی، بے شک میں ارادہ کرتا ہوں کہ تو لوٹ آئے میرے گناہ کے ساتھ، واسمک اور اپنے گناہ کے ساتھ، فتکون من اصحاب النار، تو آگ والوں میں سے ہو جائے، وذالک جزاء الظالمین، یہی بدلہ ہے ظالموں کا۔ یعنی کہ پھر حابیل کہنے لگے اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میرے سارے گناہ بھی تیرے پلڑے میں چلے جائیں گے، تو اپنے گناہوں کے ساتھ اور میرے گناہوں سے اللہ سے ملے گا اور ہمیشہ کا جہنمی ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ جب یعنی ایک بندہ قتل کرتا ہے تو مقتول کے سارے گناہ جو ہیں وہ قاتل کے پلڑے میں آ جاتے ہیں۔ فَطَوَّتْ لَهُ نَفْسُهُ، تو رغبت دلائی اسے اس کے نفس نے، قتل اخیہ، اپنے بھائی کے قتل کی، فَقَتَلَهُ، اس نے اسے قتل کر دیا، فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر وہ ہو گیا خسارہ پانے والوں میں سے۔ اور یہ جو نفس ہوتا ہے نا یہ بڑے بڑے کاموں پر دلیر کر دیتا ہے انسان کو۔ اب قابیل کو بھی نفس نے بڑا دلیر کیا اور اس نے حابیل کا قتل کر دیا۔
فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، تو بھیجا اللہ نے ایک کوا جو کریدتا تھا زمین میں، لیریہ، تاکہ وہ اس کو دکھائے، کیف یواری سوءۃ اخی، کیسے وہ ڈھانپے اپنے بھائی کی لاش کو۔ کالا، اس نے کہا، یا ویلتیٰ، ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، کیا میں عاجز رہا کہ میں ہو جاؤں اس کوے کی مانند، فاواری سوءۃ اخی، کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دوں۔ فاصبح من النادمین، پھر وہ ہو گیا شرمندوں میں سے۔ اب جب قتل تو ہو گیا، اب لگا پریشان ہونے، کیونکہ یہ پہلا قتل تھا اور زمین میں دفن کرنے کا طریقہ تو آتا ہی نہیں تھا، اب لاش میں سڑانت پیدا ہو گئی، تو پھر اللہ نے 2 کوے بھیجے۔ ایک کوے نے اپنے دوسرے کوے کو چونچ مار مار کے مار ہی دیا، پھر اس نے زمین کو کریدا اور اس کو گھسیٹ کر اس کے اندر ڈال کے اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر اس کو افسوس ہوا کہ ہائے، میری تو عقل اس کوے جتنی بھی نہیں کہ میں جو ہے اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکوں، اور یہیں سے دفن کا طریقہ جو ہے اللہ نے انسان کو دیا۔ من اجل ذالک، اس وقت سے، کتبنا، ہم نے لکھ ڈالا، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ وہ جو بھی قتل کرے گا کسی جان کو بغیر کسی جان کے، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد کرے گا، فکأنما قتل الناس جميعا، تو گویا اس نے تمام لوگوں کا قتل کر دیا، ومن احیاھا، اور جس نے اس کو جلا بخشی، فکأنما احیا الناس جميعا، گویا کہ اس نے سب انسانوں کو جلا بخشی یا زندگی بخشی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ بے شک آئے ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل کے ساتھ، ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، پھر بے شک اکثر ان میں سے، بعد ذالک، اس کے بعد، فی الارض، زمین میں، لمسرفون، البتہ اسراف کرنے والے ہیں۔ یعنی اس وقت سے لکھ دیا بنی اسرائیل پر کہ جس نے کوئی ایک قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا، اور یہ بات صرف بنی اسرائیل پر نہیں، ہمیں قرآن میں سنا کر ہمیں بھی سکھا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شخص مظلوم قتل ہو جاتا ہے تو اس کے قتل کا جرم آدم کے بیٹے پر بھی ڈال دیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے ہی اس قتل کی ابتدا کی تھی، آغاز کیا تھا۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ، بے شک بدلہ ان لوگوں کا جو محاربہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یعنی جنگ کرتے ہیں اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، ویسعون فی الارض، اور وہ کوشش کرتے ہیں زمین میں، فسادن، فساد کی، ان یقتلوا، کہ وہ قتل کر دیے جائیں، او یصلبوا، یا وہ سولی دیے جائیں، او تقطع ایدیہم، یا ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، ارجلہم، اور ان کے پاؤں، من خلاف، مخالف سمت سے، او ینفوا من الارض، یا وہ زمین سے بھگا دیے جائیں، یعنی جلا وطن کر دیے جائیں، ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ عموماً بہت سے لوگ اس کو ڈاکو کی وہ کہتے ہیں، لیکن محاربہ کہتے ہیں۔ اس میں جو محدثین حدیث پیش کرتے ہیں کہ کچھ لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، ایمان لے آئے، لیکن گجر لوگ تھے، مدینہ کی آب و ہوا ان کو پسند نہ آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا تم جنگل میں جا کے رہو، مدینہ کے گرد جنگل میں، ہیرا کی وادی میں، اور آپ نے اپنا ایک چرواہا بھی ان کو دیا، کچھ اونٹ بھی دیے، اور یہ بہت بیمار ہو گئے تھے مدینہ میں آ کے، ان کے پیٹ بڑے بڑے ہو گئے تھے، غالباً جرکان ٹائپ کی ان کو بیماری تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اونٹوں کے یعنی دودھ اور پیشاب ملا کر تم پیو، تو یہ بڑے اچھے ہو گئے، پھر یہ اسلام سے پھر گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرواہے کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری، اس کو مار دیا، اور اونٹ بھی بھگا کر لے گئے۔ اب یہ کتنی طرح کے جرائم تھے، ایک تو مرتد ہوئے، دوسرا انہوں نے قتل کیا، اور پھر ظلم کے ساتھ قتل کیا، پھر چوری بھی کی، آپ کے اونٹ بھی بھگا کر لے گئے۔ آپ نے صحابہ کو ان کے پیچھے دوڑایا، صحابہ ان کو پکڑ کر لے کے آئے، اور ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا کہ جو انہوں نے یسار اس چرواہے کے ساتھ کیا تھا، اور پھر یہ پانی بھی مانگتے تھے تو ان کو پانی نہیں ملتا تھا۔ تو یہ وہ ساری سزائیں ہیں، اور قاضی ان سزاؤں میں سے جرم کی نوعیت کے مطابق کوئی بھی سزا دے سکتا ہے، اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اسلامی حکومت میں بغاوت کریں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کریں، یا اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کریں، ہاں، یہ سارے جرم جو ہیں اسی آیت کے تحت ان کی سزا ملے گی۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، من قبل، اس سے پہلے، ان تقدروا علیہم، کہ تم ان پر قدرت پاؤ، فاعلموا، تو جان لو، ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی اسلام لانے سے پہلے چور، ڈاکو، قاتل، زانی سب کچھ تھے،
لیکن اسلام لائے تو سارے ہی پچھلے گناہ جو ہیں ان کے معاف ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اس کی راہ میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، یعنی اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ تلاش کرو۔ اور اسی آیت کے اندر جو ایک ذریعہ بتا بھی دیا گیا کہ اللہ کے رستوں کی کوشش کیا کرو، اللہ کے رستوں میں جہاد کرو۔ آپ بھی اس وقت اللہ کے رستے میں آتی ہیں تو آپ رستے میں دعائیں مانگتی ہوئی آئیں، اللہ انشاءاللہ ان دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ اور اس آیت میں وسیلہ، تو وسیلے کی شکلیں ہمیں اب پوچھنی پڑیں گی کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ اللہ کا قرب پانے کا وسیلہ کیا ہے۔ تو آگے چل کے جہاں جہاں آئیں گے وہاں بھی میں ہائی لائٹ کرواؤں گی، لیکن آپ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوا بِهَا، اللہ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کے ناموں کے وسیلے سے اس سے دعا کیا کرو۔ اور صحیح احادیث سے جو ہمیں وسیلے ملتے ہیں وہ یہ کہ اپنے کسی نیک عمل کے وسیلے سے اللہ سے مانگو، جیسا کہ پیچھے ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز پڑھ کے اور صبر سے اللہ سے مانگا کرو، صدقہ کرو، کوئی نیک کام کرو اس کے وسیلے سے اللہ سے مانگو۔ یا آپ کسی بھی نیک بندے سے جو زندہ ہو، آپ اس سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے حق میں دعا کریں، تو وہ بندہ بھی کیا ہوگا؟ فقیر ہی ہوگا، اور وہ اللہ سے عاجز ہو کے دعا کرے گا۔ تو یہ جائز وسیلے جو ہیں یہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، کاش کہ ہو ان کے لیے جو بھی زمین کے ہے تمام، ومثلہ معہ، اور اس کے مثل اس کے ساتھ، لیفتدوا بہ، کہ وہ فدیہ دے دیں اس کو، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے عذاب سے، ما تقبل منہم، ان سے قبول نہ کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی زمین آسمان بھر کے بھی سونا چاہیں گے مل جائے تو ہم عذاب کے بدلے دے دیں تو پھر اس وقت وہ قبول نہ کیا جائے گا۔ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ وہ نکل جائیں آگ سے، وما هم بخارجین منها، اور وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے۔ والسارق والسارقۃ، اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے جو انہوں نے کمایا، نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے عبرت ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بخش غالب ہے حکمت والا۔ یعنی عورت اگر چوری کر سکتی ہے تو ہاتھ کاٹ دو، یہ نہ سمجھو کہ کمزور ہے، چوری کر سکتی ہے تو ہاتھ نہیں کٹوا سکتی۔ اسی طرح مرد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ڈھال کی جس کی قیمت 3 درہم تھی، ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا رب دینار، یعنی چوتھائی دینار یا اس سے زائد پر ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو اب دیکھا جائے گا کہ چوری کرنے والی جو چیز ہے اس کی مالیت کتنی ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے یوں بھی فرمایا کہ اللہ چور پر لعنت کرے، ہاں ایک انڈا چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، ایک رسی چراتا ہے تو اس کا ہاتھ، یعنی یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ رسی چرائے تو ہاتھ کاٹ جائے گا، یہ رب دینار سے تھوڑی چیز ہے۔ مقصد یہ ہے ایک انگلی جو ہے نا اس کی دیت کتنی ہے؟ 10 اونٹ۔ اگر کوئی کسی کی ایک انگلی کاٹے نا، زخمی کر کے کاٹ دے تو 10 اونٹ دیت ہے، تو ایک ہاتھ کی دیت کتنی ہوگی؟ 50 اونٹ۔ یعنی چور پر کیسی لعنت کہ وہ اتنی معمولی چیز چرا کے اتنا قیمتی ہاتھ جو ہے وہ کٹوا بیٹھتا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، تو جس نے توبہ کی اپنے ظلم کے بعد، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشش کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ہاں اگر ایک بندہ چوریاں کرتا رہا اور پھر پکڑا بھی نہیں گیا اور پھر توبہ کر لی، تو اب اس کے پچھلے گناہ ڈھونڈ کے اس کو سزا نہیں دی جائے گی، اب اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، لیکن جو لوگوں کا مال چرایا تھا نا وہ واپس کرنا پڑے گا، تب ہی گناہ جو ہے وہ معاف ہوگا۔ الم تعلم، کیا نہیں تو نے جانا، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، یعذب من یشاء، وہ عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے، ویغفر لمن یشاء، اور بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، نہ غمگین کریں آپ کو وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں، من الذین، ان لوگوں سے جنہوں نے قالوا کہا،
آمنا ہم ایمان لائے، بافواہہم اپنے منہوں کے ساتھ، ولم تؤمن قلوبہم اور ان کے دل ایمان نہیں لائے، ومن الذین ہادوا اور ان لوگوں سے بھی جو یہودی ہوئے، سماعون للکذب وہ کان لگاتے ہیں جھوٹ بنانے کے لیے، سماعون لقوم آخرین وہ کان لگاتے ہیں دوسری قوم کے لیے، لم یاتوک نہیں وہ آتے آپ کے پاس، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ وہ بدل دیتے ہیں کلام کو اس کی جگہوں سے، یقولون وہ کہتے ہیں ان اوتیتم ھذا اگر تم ایسا حکم دیے جاؤ، فخذوہ تو ان کو پکڑ لیں، اس کو پکڑ لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ اور اگر تم ایسا حکم نہ دیے جاؤ، فاحذروا تو اسے چھوڑ دینا، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ اور جو شخص کے ارادہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کا، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا تو ہرگز تو اختیار نہیں رکھتا اس کے لیے اللہ سے کچھ بھی، اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں، لم یرید اللہ ان یطہر قلوبہم نہیں ارادہ کرتا اللہ تعالیٰ کہ وہ پاک کرے ان کے دلوں کو، لہم فی الدنیا خزی ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ یعنی اے میرے محبوب جو لوگ گناہوں میں جلدی کر رہے ہیں، پروپیگنڈے شرارتیں کر رہے ہیں، منافق ہیں یا یہودی ہیں، آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور آگے جو اینڈ پہ حکم ہے وہ یہ ہے کہ یہود میں جب ایک شادی شدہ جوڑے نے زنا کر لیا تو چونکہ تورات کے اندر رجم کا حکم تھا، آپ یہ چاہتے تھے کہ انہیں کوڑوں کی سزا مل جائے، انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ قرآن اسلام میں بھی یہی حکم ہے۔ پھر یہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فیصلہ لے کر، اور ساتھ یہ بھی کہنے لگے اگر تو کوڑوں کا حکم ملا تو لے لینا، لیکن اگر رجم کا حکم ملا تو پھر اس کو قبول نہ کرنا۔ یہی ان کی سب سے بڑی آزمائش اور فتنہ تھا کہ انہوں نے اپنی تورات پر ایمان لاتے ہوئے بھی تورات کے حکم کو نہیں مانا، تو اس سے بڑی آزمائش اور فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کو اللہ کبھی بھی پاک نہیں کرتا۔ سماعون للکذب وہ کان لگاتے ہیں جھوٹ بنانے کے لیے، اکالون للسحت کھانے والے ہیں حرام کو، فإن جاؤک پھر اگر وہ آپ کے پاس آئیں، فاحکم بینہم او اعرض عنہم آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے یا آپ ان سے اعراض کر لیجئے، وإن تعرض عنہم اور اگر آپ ان سے اعراض کر لیں گے، فلن یضروک شیئا ہرگز آپ کو کچھ نقصان نہ دے سکیں گے، وإن حکمت اور اگر آپ فیصلہ کریں، فاحکم بینہم بالقسط آپ ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ فرما دیں، ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی آپ کی محفلوں میں اس لیے آ کے بیٹھتے ہیں کہ کچھ جھوٹ بنا سکیں، اور حرام خوری تو ان کا وتیرہ ہے۔ اے میرے محبوب آپ چاہیں تو ان کا فیصلہ کریں، چاہے تو نہ کریں، یا بولو بھیج دو کہ جاؤ اپنی کتابوں سے کر لو، لیکن اگر آپ فیصلہ کریں تو پھر آپ قرآن کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ اور کیسے وہ آپ سے فیصلہ لیتے ہیں، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ اور ان کے پاس تورات ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ اس میں اللہ کا حکم ہے، ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ پھر وہ پھر جاتے ہیں اس کے بعد، وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ یعنی ایک طرف تو آپ پر ایمان نہیں لاتے، پھر بھی فیصلہ آپ سے لینا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف تورات پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور تورات کا حکم بھی نہیں مانتے۔ اس سے بڑی بددیانتی اور بے ایمانی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ لوگ کسی بھی صورت مومن نہیں ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ بے شک ہم نے تورات کو نازل کیا اس میں ہدایت اور نور ہے، یحکم بها النبیون فیصلہ فرماتے ہیں اس کے ذریعے نبی، الذین اسلموا وہ جو فرما بردار ہیں، للذین ان لوگوں کے لیے جو ہادو یہودی ہوئے، والربانیون اور رب والے، والاحبار اور علماء، بما استحفظوا من کتاب اللہ ساتھ اس کے جو وہ حفاظت کروائے گی اللہ کی کتاب سے، وکانوا علیہ شہداء اور وہ تھے اس پر گواہ، فلا تخشوا الناس آپ لوگوں سے نہ ڈریے، واخشون اور مجھ سے ڈریے، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا اور نہ تم خریدو میری آیات کے بدلے قیمت تھوڑی، ومن لم یحکم بما انزل اللہ اور جو کوئی نہ فیصلہ کرے ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا، فاولئک هم الکافرون یہ لوگ وہ کافر ہیں۔ اس آیت کو انڈر لائن کر دیں، اینڈ انڈر لائن کریں، یہ لوگ وہ کافر ہیں۔ ہم نے تورات کو نازل کیا، یہ تورات بھی نور کی کتاب ہے، جیسے پیچھے کہا نا قرآن نور کی کتاب ہے، اسی طرح تورات بھی
نور کی کتاب ہے، اور اس سے نبی لوگوں کے فیصلے کرتے، علماء درویش لوگوں کے فیصلے کرتے تھے۔ اس لیے میرے محبوب قرآن کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا، اللہ کے حکموں کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا، اور اگر کوئی ایسا نہ کرے تو پھر وہ کیا ہے جی؟ کافر۔ اس آیت کے اینڈ پہ کیا ہے؟ وہ لوگ کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے لکھ ڈالا تھا ان پر، فیہا اس تورات میں، ان النفس بالنفس کے جان کے بدلے میں جان ہے، والعین بالعین اور آنکھ کے بدلے میں آنکھ، والانف بالانف اور ناک کے بدلے میں ناک، والاذن بالاذن اور کان کے بدلے میں کان، والسن بالسن اور دانت کے بدلے میں دانت، والجروح قصاص اور زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ فمن تصدق بہ، تو جو کوئی معاف کر دے اسے، فہو کفارۃ اللہ، تو یہ اس کا کفارہ ہے۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو کوئی نہ فیصلہ فرمائے ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا، فاولئک ھم الظالمون، یہ لوگ وہ ظالم ہیں۔ اب اس آیت میں کیا کہا؟ جو اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہے، اوپر کہا وہ کافر ہیں، یہاں کہا، اس کو بھی انڈر لائن کریں، یہ ظالم ہے۔ یعنی تورات میں ان کے اوپر صرف قصاص تھا، کوئی اگر آنکھ پھوڑے گا اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی، دانت توڑے گا دانت توڑا جائے گا، ہر اس کا، اور یہ ہمارے احکامات بھی ہیں۔ آپ صحیح حدیث میں دیکھیں تو یہ سارے مل جائیں گے کہ جیسے ایک انگلی کی دیت کتنی ہے؟ 10 اونٹ ہے۔ اب انہوں نے ظلم کیا کیا کہ جو تو امیر تھا یہود کا قبیلہ بنو نذیر، وہ بنو قریظہ ذرا غریب تھا، تو ان سے دوہری دیت وصول کرتے تھے اور خود اس سے آدھی دیت دیتے تھے، حالانکہ ان کے اوپر دیت تھی ہی نہیں، صرف قصاص تھا۔ دو طرح سے انہوں نے نافرمانی کی تورات کی، ایک تو ناانصافی کی، دوہری دیت، اور دوسرا قصاص تھا، دیت تھی نہیں۔ تو ایسے لوگ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہے، یہ لوگ ظالم ہیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور پے در پے بھیجا ہم نے ان کے پیچھے، بعیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقا لما، تصدیق کرنے والا اس کے لیے جو، بین یدیہ اس کے آگے ہے، من التورات تورات سے، وآتیناہ الانجیل، ہم نے اسے انجیل مقدس عطا کی، فیہ ھدی ونور، اس میں ہدایت اور نور ہے، ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور وہ تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے کتاب ہے تورات کی، وہدی وموعظۃ للمتقین، اور ہدایت اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ یعنی ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، انہیں بھی نور کی کتاب دی، یعنی انجیل دی، اس میں ہدایت اور نور روشنی تھی، اور انہیں بھی چاہیے تھا کہ وہ اسی کے مطابق فیصلہ کرتے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اور چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل انجیل، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، ساتھ اس کے جو اتارا اللہ نے اس میں، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی نہ فیصلہ کرے ساتھ اس کے جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ وہ فاسق ہیں، یہ بھی انڈر لائن کریں۔ یعنی ایک جیسے حکموں کے ساتھ کبھی تو فاسق کا لفظ کہا، کبھی ظالم کا اور کبھی کافر کا، تو اس میں علماء کہتے ہیں جرم کی نوعیت کے ساتھ کبھی انسان فاسق ہوتا ہے، جرم تھوڑا ہو تو فاسق، اور اگر کرے اس کو دوبارہ زیادہ کرے تو ظالم، اور اس کو شیوا ہی اپنا بنا لے تو پھر وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ہر حال میں اللہ کے حکم کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا، اور اس میں جرم کی شدت ایسے بیان ہوتی ہے کہ جنہوں نے تورات کو بدلا یہ لوگ کافر ہیں، اللہ کے حکم کو بدلا نہیں جا سکتا، ہم سب کو بھی بدعت سے بچنا چاہیے۔ جنہوں نے تورات کو بدلا وہ کافر ہو گئے، اور جنہوں نے ناانصافیاں کی کہ خود دوہری دیت لیتے، خود اور سنگل اکیلی دیت دیتے، تو یہ ظلم ہوگا، اور اگر اس سے کم درجے کا گناہ ہوگا تو پھر وہ فسق ہوگا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے اتارا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کتاب، بالحق حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، وہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے آگے ہیں، من الکتابی کتاب سے، ومہیمنا علیہ، اور وہ ان پر نگران بھی ہے۔ فاحکم بینہم، تو اے میرے محبوب آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے، بما انزل اللہ، ساتھ اس کے جو اللہ نے اتارا ہے، ولا تتبع اہواءہم، آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے، اما جاءک من الحق، اس سے جو آپ کے پاس حق میں سے آ گیا ہے، لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، ہر ایک کے لیے ہم نے بنایا تم میں سے شریعت اور دستور،
वलौ शाअ अल्लाहु, और अगर अल्लाह चाहे, लजअलकुम उम्मतन वाहिदा, तुम सबको एक उम्मत कर दे, वलाकिन लियब्लुवकुम फीमा आताकुम, लेकिन वो तो ताकि तुम्हें आजमाए भी उसके जो उसने तुम्हें दिया। फस्तबिकुल खैरात, बस सबकत ले जाओ भलाइयों में। इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीआ, अल्लाह की तरफ तुम तमाम का लौटना है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फीही तख्तलिफून, फिर वो तुम्हें खबर दे देगा साथ उसके जो तुम उसमें इख्तलाफ करते थे। ऐ मेरे महबूब, हमने आपको कुरान दिया, अब आपका सारे फैसले इस कुरान के मुताबिक ही होने चाहिए। आपको हुक्म देकर हमें कहा जा रहा है कि जो कुछ भी अल्लाह ने कुरान में नाजिल किया, हमारी अदालतों में और हमारे बड़े हुकूमती लेवल पर फैसले किसके मुताबिक होने चाहिए, इसी कुरान के मुताबिक। और हर नबी का दीन एक ही था, शरीयतें मुख्तलिफ हो सकती हैं। शरीयत क्या है कि रोज़े सब नबियों पर थे, दिनों की तादाद जो है, रोज़ों की तादाद फ़र्क हो सकती है, वक्त का तयन जो है ये फ़र्क हो सकता है, शरीयतें फ़र्क हो सकती हैं। लेकिन अगर अल्लाह चाहता तुम सबको एक ही ड्यूटी लगा देता, सूरज की तरह पैदा कर देता, इरादा इख्तियार ना देता, एक ड्यूटी लगती, हाँ हम सारे उठ के वही काम शुरू कर देते। लेकिन अल्लाह ऐसा नहीं चाहता। अल्लाह ने तुम्हें इरादा दिया, इख्तियार दिया, इल्म दिया, अशरफुल मखलूकात बनाया, अक्ल दी, हाँ तो अब अल्लाह के हुक्मों को मान लो। व अनिहकुम बैनहुम, और ये क्या फैसला कीजिए उनके दरमियान, बिमा अंज़लल्लाह, साथ उसके जो अल्लाह ने नाजिल किया है। वला तत्तबि अहवाअहुम, आप उनकी ख्वाहिशात की पैरवी न कीजिए। वहज़रहुम, और उनको छोड़ दीजिए, यफ्तिनू का, कि वो आपको भी फितना में मुब्तला कर देंगे। अम्बाज़ी मा अंज़लल्लाहु इलैक, बाज़ उस चीज़ से जो नाजिल किया अल्लाह ने आपकी तरफ। फ़इन तवल्लौ, फिर अगर तुम मुँह फेर लो, फिर अगर वो मुंह फेर ले, फालम तो तू जान ले, अन्नमा युरीदुल्लाहु अन युसीबहुम बिबागी जुनूबिहिम, कि अल्लाह इरादा करता है कि उन्हें उनके बाज़ गुनाहों के सबब से अजाब पहुंचाए। वइन्ना कसीरम मिनन नासी लफ़ासिकून, और बेशक अक्सरियत लोगों की अलबत्ता फासिक है। एक दफ़ा यहूदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, झगड़ा हो गया था दो फरीक में, और कहने लगे चूँकि हमारे फरीक में ज़्यादातर आलिम लोग हैं, इसलिए आप हमें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला कर दें। तो चूँकि हम आलिम लोग हैं तो बाकी लोग भी आप पर ईमान ले आएंगे। अल्लाह ने कहा, नहीं जी नहीं, ऐसा रिश्वती इस्लाम हरगिज़ कबूल नहीं है, फ़ैसला तो बहरहाल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ही होगा। अफ़ा हुक्मल जाहिलियती यबगून, क्या जहालत का हुक्म वो चाहते हैं। वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन लिकौमिन युकिनून, और किसका हुक्म अल्लाह से ज़्यादा अच्छा हो सकता है उस कौम के लिए जो यकीन रखती है। यानी इस्लाम के मुकाबले में कोई भी दूसरा हुक्म जो राय पर हो, ख्वाहिश नफ्स पर हो, वो जहालत का हुक्म ही होता है। जबकि यकीन रखने वाली कौम के नज़दीक अच्छा हुक्म किसका है, अल्लाह का ही। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया, न तुम पकड़ो यहूदियों को और ईसाइयों को दोस्त, बाज़ुहुम औलिया बाज़, बाज़ उनके बाज़ के दोस्त हैं। वमन यतवल्लहुम मिनकुम, और जो कोई दोस्त रखेगा उन्हें तुम में से, फ़इन्नहुम मिनहुम, वो उन्हीं में से है। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ज़ालिमों की कौम को हिदायत नहीं देता। फ़तरल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम, फिर आप देखते हैं उन लोगों को कि उनके दिलों में मरज़ुन, मर्ज़ है, युसारियूना फ़ीहिम, वो जल्दी करते हैं उन्हीं काफरों में। यक़ूलूना, वो कहते हैं, नक्शा, हम डरते हैं, अन तुसीबना दायरा, कि हमें कोई गर्दिश ज़माना न पहुँच जाए। फ़अस्सल्लाहु अन यअतिया बिल फ़तहि, करीब है कि अल्लाह ले आए फ़तह, औ अम्रिन मिन इंदिही, या मामला अपने पास से, फ़युस्बिहु अला मा असर्रू, फिर वो हो जाए उस पर जो उन्होंने छुपाया, फ़ी अनफुसिहिम, अपने नफ्सों में, नादिमीन, शर्मिंदा। यानी ये मुनाफिक लोग थे, ऊपर से मुसलमान, अंदर से कुफर, फिर काफिरों के साथ तो बड़ी सुलह रखते थे, इसलिए कि अगर पल्ला इधर भारी हो तो इनके साथ हो जाएं, और अगर पल्ला इधर भारी हो तो इनके साथ हो जाएं। और चूँकि मक्का उस वक़्त काफिरों के कब्ज़े में था, और मक्का चूँकि एक मरकज़ था, और जिसके कब्ज़े में मक्का होता था, काबा, तो उसको बड़ा मुअज़्ज़ज़ कौम समझा जाता था। अब इन मुनाफिकों के दिलों में ये था
کہ مکہ تو کبھی فتح ان مسلمانوں سے ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے مکہ والے جو کافر ہیں نا ان سے ساز باز رکھو، ان سے گٹھ جوڑ لگا کے رکھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اللہ مکہ فتح کر سکتا ہے، اور جو ان کے دلوں کی پریشانیاں ہیں نا اللہ ان کو ظاہر کر سکتا ہے، اور اس مکہ فتح سے پہلے بھی اللہ ان منافقوں کو ننگا کر سکتا ہے، ان کے سارے پول کھول سکتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، اَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ، کیا یہ ہیں وہ لوگ کہ قسمیں کھائی تھی انہوں نے اللہ کی، جہد ایمانہم، اپنی سخت قسمیں، انہم لمعکم، کہ یہ تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالہم، ان کے عمل ضائع ہو گئے، فاصبحوا خاسرین، پھر وہ ہو گئے خسارہ پانے والے۔ اور پھر مسلمان بھی اس وقت کہیں گے اچھا یہ جب ان کے پول کھلیں گے، یہ تو بڑی قسمیں کھایا کرتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں، لیکن یہ ان کی کیسی قسمیں تھی۔ ایسے منافقین اگر کچھ جہاد بھی کر لیتے ہیں، یا کچھ نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، یا کچھ صدقات و خیرات بھی کر لیتے ہیں، تو وہ سارے برباد ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی مرتد ہو جائے گا تم سے اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم، ان قریب اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا کہ وہ ان سے محبت رکھتا ہوگا، ویحبونہ، اور وہ قوم اس اللہ سے محبت رکھتی ہوگی، اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنوں پر تو بڑے نرم ہوں گے، عزت علی الکافرین، کافروں پر بڑے سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے رستوں میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈریں گے بھی نہیں، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے اسے جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ یعنی اگر تو یہ مومن دین اسلام کو چھوڑ کے مرتد ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا، اللہ ان کو ہٹا دے گا، اللہ مومنین کی ایک جماعت لے آئے گا۔ اور بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو حالات بڑے سخت ہو گئے تھے، کچھ لوگ تو مرتد ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کچھ لوگوں نے جھوٹی نبوتوں کے دعوے بھی کر دیے، اور شام کی سرحد کی طرف سے حملے کا خطرہ بھی تھا۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب صحابہ سے مشورے لیے، مشورے تو جو ملے، لیکن ابو بکر صدیق اس طرح ڈٹ گئے، اور سب سے پہلے تو لشکر اسامہ کا مشورہ لیا گیا کہ آپ کی وفات، آپ نے زندگی میں اس کو مقرر کیا تھا شام کی طرف بھیجنے کے لیے، پھر آپ بیمار ہو گئے، وفات ہو گئی، تو سب نے کہا کہ ابھی اس لشکر کو نہیں بھیجنا چاہیے، لیکن ابو بکر صدیق اکیلے ڈٹ گئے، کہنے لگے کہ اگر ابو بکر کو مدینہ میں درندے بھی آ کر نوچ لیں، ابو بکر اس لشکر کو ضرور بھیجے گا، کیونکہ اس لشکر کو اللہ کے نبی نے بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ابو بکر کی کیا مجال کہ وہ اس لشکر کو نہ بھیجے جسے اللہ کے نبی نے بھیجنا تھا۔ اور کہا اگر ابو بکر مدینہ میں تنہا بھی رہ جائے تو بھی وہ لشکر اسامہ کو ضرور بھیجے گا۔ بہرحال ان چاروں محاذوں کے اوپر صحابہ نے ڈٹ کر جو ہے وہ مقابلہ کیا، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرے بھی نہیں۔ یہ فضل تھا صحابہ پر اللہ رب العزت کا، یہ بڑا انعام تھا کہ آج یہ دین جو ہے یہ ہمارے ہاتھوں میں پہنچا۔ انما ولیکم اللہ، بے شک دوست تمہارا اللہ، ورسولہ، اور اس کا رسول، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ جو مومن ہیں وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ رکوع کرتے ہیں۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کرو، مومنین سے دوستی کرو، کافروں سے دوستیاں نہ کرو۔ ومن یتول اللہ، اور جو کوئی دوست رکھے گا اللہ کو، ورسولہ، اور اس کے رسول کو، والذین آمنوا، اور مومنین کو، فإن حزب اللہ هم الغالبون، یہ اللہ کا گروہ ہی غالب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم، نہ تم پکڑو ان لوگوں کو جنہوں نے پکڑا ہے تمہارے دین کو، ہزوا، مذاق، ولعبا، اور کھیل، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے ہیں، من قبلکم، تم سے پہلے، والکفار، اور کافروں کو، اولیاء، دوست، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن۔ ہاں جی، جو تمہارے دین کو کھیل اور تماشا بناتے ہیں۔ میری ایک شاگرد مجھے کہتی ہے کہ ایک کرسچن میری دوست ہے، لیکن وہ پردے کو بڑا برا بھلا کہتی ہے۔ میں نے کہا تمہارے دین کا مذاق اڑا رہی ہے، اس سے دوستی ہرگز جائز نہیں۔
وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم بلاتے ہو نماز کی طرف، اتخذوها ہزوا، وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ولعبا، اور کھیل، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس وجہ سے کہ وہ قوم عقل نہیں رکھتی۔ اور اذان ایک ایسی چیز ہے نا جس میں بلند آواز میں کہا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب یہودی بھی سنتے تو جل بھن جاتے، منافق بھی، کافر بھی، اور یہ جملہ آج بھی پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں کہ جس اسپیکر میں اذان نہ دی جائے۔ جو مغرب میں رہتے ہیں نا جا کے امریکہ برطانیہ، وہ بیچارے اذانوں کو ہی ترستے رہتے ہیں، اذان کی آواز ان کے کانوں میں نہیں پڑنے دی جاتی۔ کہا تمہاری اذان تمہارے شعار کا مذاق اڑاتے ہیں اور تم ان سے دوستیاں کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین سے واپس آ رہے تھے کہ بلال حبشی نے اذان دی۔ کچھ لڑکوں نے نا اذان کی نقل اتاری، جن میں ابو محذورہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے پیار سے ابو محذورہ کو بلایا اور انہیں اسلام کی دعوت دی، تو اسلام ان کے دل میں اتر گیا اور ابو محذورہ بڑے خوش الحان تھے، اور وہ جو نقل اتاری تھی نا وہ اصل بن گیا، آپ نے انہیں مکہ کا مؤذن ہی بنا دیا۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے یا اہل الکتاب، اہل کتاب، حل تنقمون منا، نہیں تم عیب پکڑتے ہم سے، الا مگر ان آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے، باللہ، ساتھ اللہ کے، وما انزل الینا، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل من قبل، اور جو نازل کیا گیا اس سے پہلے، وان اکثرکم فاسقون، اور یہ کہ اکثر تمہارے فاسق ہیں۔ یعنی عیب صرف یہی ہے، ایمان تو تم لاتے نہیں ہو، عیب صرف یہی کہ بنو اسماعیل میں کیوں آ گیا، کہ بنی اسرائیل میں نبی کیوں نہیں آیا، ورنہ ہر طرح کا پہچان جو ہے یہ رکھتے ہیں کہ یہ وہی نبی ہے۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے هل انبئکم بشر من ذلک، کیا ہم تمہیں خبر دے دیں زیادہ برے چیز سے، مثوبتاً ثواب کے اعتبار سے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، من لعنہ اللہ، جسے اللہ لعنت کر دے، وغضب علیہ، اور اس سے ناراض ہو جائے، اس پر غصہ کرے، وجعل منہم القردۃ، اور بنا دیا ان میں سے بندر، والخنازیر، اور سور، وعبد الطاغوت، اور طاغوت کے بندے، اولئک شر مکانہ، یہ لوگ مرتبے کے اعتبار سے بہت برے ہیں، وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے بھی بہت گمراہ۔ کہا کہ تمہارا بھی یہی حال ہے، اور اس سے زیادہ برا تمہارے باپ دادا نے کیا کہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہوئے، غضب کے، اور انہی لوگوں نے ہفتہ کے دن نافرمانی کی، اللہ نے بندر ذلیل ان کو کیا۔ یہ عبد الطاغوت ہے، اور یہ بھی بہت بری چیز ہے۔ طاغوت میں نے بتایا ہر وہ اسکول، نظام، قانون، ادارہ جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی بات منوائے، یہ انسان کا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے۔ یہی یہود و نصارہ نفس کے بندے بنے، اور انہوں نے اپنا من چاہا من گھڑت دین جو ہے یہ تو بنا لیا، اور سیدھے دین سے یہ دور ہو گئے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب وہ آتے ہیں تمہارے پاس، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، بے شک وہ داخل ہوئے تھے کفر کے ساتھ، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، بے شک وہ اسی کو لے کر نکل گئے، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور اللہ جانتا ہے اس کو جو وہ چھپاتے ہیں۔ یعنی آپ کی محفلوں میں یہودی، عیسائی، منافق سب آ کے سنتے تھے، لیکن سننے کس لیے آتے تھے؟ جھوٹ بنانے کے لیے، مکر و فریب کے لیے آتے تھے۔ وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے اور کفر کو لے کر ہی نکل گئے، جبکہ صحابہ ایمان کے ساتھ داخل ہوتے اور ایمان میں اضافہ لے کر وہ صحابہ نکلتے تھے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور آپ دیکھیں گے اکثر ان میں سے، يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ، وہ جلدی کرتے ہیں گناہ کے کاموں میں، وَالْعُدْوَانِ، اور زیادتی کے کاموں میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور ان کا کھانا حرام کا ہے، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، البتہ برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ لولا ینہاہم الربانیون، کیوں نہیں روکتے انہیں رب والے، والاحبار، اور علماء، عن قولہم الاسم، ان کے گناہ والی بات سے، واکلہم السحت، اور ان کے حرام کھانے سے، لبئس ما کانوا یصنعون، البتہ برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی ان کے علماء کا بھی یہ حال تھا کہ جب وہ گناہ کرتے انہیں روکتے ہی نہیں تھے، اور پھر بعد میں سارے وہ گناہ کر لیتے تھے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور کہا یہودیوں نے اللہ کا ہاتھ تو بند ہو گیا ہے، غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ روک دیے گئے، بند کر دیے گئے، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور لعنت کیے گئے جو انہوں نے کہا تھا،
بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، ینفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے، ولیزیدن کثیرا منہم، البتہ ضرور زیادہ کر دے گا اکثریت کو ان میں سے، ما انزل الیک من ربک، جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، طغیانا و کفرا، سرکشی اور کفر میں ہی، والقینا بینہم العداوۃ، اور ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی، والبغضاء، اور بغض، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، کلما اوقدوا نارا للحرب، جب کبھی انہوں نے جلائی آگ لڑائی کے لیے، اطفأها اللہ، اللہ نے اس کو بجھا دیا، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کی، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ جب اللہ نے یہ کہا نا کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، یہ آیت پیچھے چوتھے سپارے میں گزر چکی ہے، تو انہوں نے کہا ان کا اللہ تو فقیر ہو گیا ہے، ہم سے قرضے مانگتا ہے، نعوذ باللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نا جو رحمتیں ہو رہی تھی نا، جو دے رہا تھا اللہ ہاتھوں میں، اللہ نے وہ روک دیا۔ اب کہنے لگے ان کا اللہ بخیل ہو گیا، نعوذ باللہ، اللہ کے تو ہاتھ ہی بند ہو گئے، ہمیں تو اللہ اب دیتا ہی نہیں۔ اللہ نے کہا وہ جو تم نے جملے کہے ہیں نا، یہ اس کی وجہ سے اللہ نے اپنی رحمتوں سے جو ہے نا، اللہ نے لعنت کر دیا تمہارے اوپر، اپنی رحمتیں تمہارے اوپر اتارنی چھوڑ دی ہیں، بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، رات اور دن کا خرچ کرنا اس میں سے کچھ بھی کم نہیں کرتا۔ بھلا دیکھو تو جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا اس وقت سے لے کر آج تک وہ کتنا خرچ کر چکا، لیکن اس خرچ کرنے نے جو اس کے ہاتھ میں تھا اس میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا۔ تو یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو مانیں گے تو رحمتیں آتی رہیں گی۔ آگے یہ ہے کہ جو قرآن نازل ہوتا، انہیں تو چاہیے تھا کہ اپنی غلطیاں سیکھ لیتے، لیکن جو قرآن نازل ہوتا گیا ان کی دشمنی اور حفظ ناپاکیوں میں اور زیادہ اضافہ ہوتا گیا۔ اور بات یہ ہے کہ مسلمان، اور پھر اگلی بات جو ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں، انصار کا آپس میں بھائی بھائی بن جانا ان کو ذرا بھی گوارا نہیں تھا۔ ایک بڈھے یہودی نے ایک جوان یہودی سے کہا کہ ذرا جا کے نا انصار میں جو جنگ زمانہ جہالت میں چھڑی ہوئی تھی، جنگ بعاث، اس کے اشعار پڑھ دو۔ تو جب اس نے پڑھے تو انصار کے اندر وہ پرانی جاہلیت پھر سے آ گئی۔ بہرحال اللہ کا رسول تشریف لائے، انصار کو سمجھایا، وہ رونے لگ گئے، ایک دوسرے کے گلے ملنے لگ گئے۔ ہاں، ان یہودیوں نے جب کبھی جنگ کی آگ بھڑکانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو بجھا دیا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اور اگر یہ کہ اہل کتاب آمنوا، ایمان لے آئیں، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کریں، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ضرور دور کر دیں گے ان سے ان کے گناہ، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتَ النَّعِيمِ، جنات النعیم، ہم انہیں ضرور نعمتوں والی جنتوں میں داخل کر دیں گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر یہ کہ وہ تورات اور انجیل کو قائم کر لیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِن رَّبِّهِمْ، اور جو نازل کیا گیا ہے ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، البتہ وہ کھائیں اپنے اوپر سے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اپنے پاؤں کے نیچے سے، مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، ان میں ایک امت تو درمیانی ہے یا عدل کی راہ پر چل رہی ہے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اکثریت ان کی برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی اگر وہ تورات کو قائم کر لیں، انجیل کو قائم کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لے آئیں، تو پھر ایسی برکتیں نازل ہو جائیں گی آسمانوں سے کہ یہ اوپر سے بھی کھائیں گے اور نیچے سے بھی۔ یہ ہے جی رزق میں اضافے کے وظیفے، کیا ہے کہ اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلغ ما انزل الیک، پہنچا دیجئے جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا، ان اللہ لا يهدي القوم الكافرین، بے شک اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی آپ پر جو وحی اتری آپ ساری کی ساری لوگوں تک پہنچا دے۔ خطبہ حجۃ الوداع دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم سب سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، ہاں تو تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ نے کہا ہم کہیں گے آپ نے اللہ کا پیغام سارے کا سارا ہم تک پہنچا دیا، آپ نے ادا کر دیا، خوب خوب نصیحت کی ہمیں،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور صحابہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 بار کہا یا اللہ گواہ رہنا، یا اللہ گواہ رہنا، یا اللہ گواہ رہنا، یعنی میں نے یہ تیرا پیغام جو ہے یہ لوگوں تک پہنچا دیا اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا۔ یعنی بہت سے، یعنی 17 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قاتلانہ حملہ ہوا، لیکن ہر حملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بچا لیا۔ اور نبی اور رسول میں یہی فرق ہوتا ہے کہ رسول کا پہلی کتابوں میں نام لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ رسول آئے گا، وہ رسول ہوتا ہے۔ رسول کی اپنی کتاب ہوتی ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے، تورات تھی، لیکن ہارون پر تورات نہیں اتری، ہارون اسی تورات کی تبلیغ کرتے تھے، تو ہارون صرف نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ اسی طرح نبیوں کو تو انہوں نے قتل کیا، لیکن رسول کو یہ کبھی بھی قتل نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام، کتاب اتری تھی نا انجیل، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، وہ اس کو قتل نہیں کر سکے۔ تو اے میرے محبوب، اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا، آپ اللہ کا یہ حکم جو ہے یہ سب تک پہنچا دیں۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لستم علی شیء، نہیں ہو تم کسی بھی چیز پر، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات اور انجیل، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، ولیزیدن کثیرا منہم، اور البتہ زیادہ کر دیتا ہے اکثریت کو ان میں سے، ما انزل الیک من ربک، جو نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، طغیانا و کفرا، سرکشی اور کفر میں ہی، فلا تأس علی القوم الکافرین، آپ افسوس نہ کیجئے کافروں کی قوم پر۔ یعنی جب تک یہ تورات اور انجیل پر مکمل ایمان لا کر قرآن پر ایمان نہیں لاتے، اس وقت تک ان کا ایمان جو ہے یہ قبول نہیں ہے۔ تو جو قرآن نازل ہوتا ان کی سرکشی اور کفر میں اضافہ ہی ہوتا۔ تو اے میرے محبوب، آپ ان پر افسوس نہ کریں، اللہ نے ہی ان کو مہر زدہ کر دیا ہے۔ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئون، اور بے دین، والنصارى، اور عیسائی، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور صالح اعمال اختیار کرے، فلا خوف علیہم، تو نہ کوئی خوف ہوگا اوپر ان کے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی یہ وہ ایمان والے بھی ہو سکتے ہیں جو منافق ہوں یا جن کے ایمان ابھی کمزور ہوں۔ اسی طرح یہودی اور بے دین، یہ بھی اپنے آپ کو نا نوح علیہ السلام سے منسوب کرتے تھے اور ستارہ پرست تھے اور ستاروں کے وسیلوں سے اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ اور عیسائی جو بھی صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، اس پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، بے شک پکڑا ہم نے وعدہ بنی اسرائیل سے، وارسلنا الیہم رسلا، ہم نے بھیجے ان کی طرف کئی رسول، کلما جاءہم رسول، جب کبھی آیا ان کے پاس کوئی رسول، بما لا تہوی، ساتھ اس کے جو نہ چاہتی تھی انفسہم، ان کی جانیں، فریقاً کذبوا، ایک فریق کو انہوں نے جھٹلا دیا، وفریقاً یقتلون، اور ایک فریق کو وہ قتل کر دیتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پے در پے رسول ان میں بھیجے، لیکن انہیں کبھی بھی کوئی رسول پسند نہیں آیا۔ وحسبوا، اور انہوں نے خیال کیا، اللہ تکون فتنہ، کہ کوئی آزمائش نہ ہوگی، فعموا وصموا، وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، ثم عموا وصموا، پھر وہ اندھے اور بہرے ہو گئے، کثیر منہم، ان میں سے اکثر، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی اتنی شرارتیں ان یہود نے کی، انہوں نے سمجھا کوئی فتنہ کوئی نہیں ہوگا، ہم ہی اللہ کے محبوب ہیں، ہم اس کے چہیتے ہیں، لیکن پھر اللہ نے بخت نصر بابلی سے ان کو خوب پٹوایا۔ اور پھر وہ واقعہ جو تیسرے سپارے میں کہ عزیر علیہ السلام جب قید و بند کی صوبتوں سے واپس آ رہے تھے کہ اجڑی ہوئی بستی دیکھی، بہرحال پھر جب یہ واپس آئے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا، کچھ توبہ کی، تو یہ اللہ نے ان کو وہاں سے آزادی ملی، بیت المقدس پھر سے آباد ہوا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے وہی شرارتیں شروع کر دیں، یحییٰ علیہ السلام کا قتل کیا، زکریا علیہ السلام کا قتل کیا، پھر اندھے اور بہرے ہو گئے، کس زوم میں کہ ہم ہی اللہ کے محبوب اور ہم ہی اللہ کے چہیتے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا، البتہ بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ ہی وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، وقال المسیح، اور کہا مسیح نے، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو،
रब्बी व रब्बकुम, जो मेरा रब है और तुम्हारा रब है, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह, बेशक वो जो भी शिर्क करेगा अल्लाह के साथ, फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया है, व मअवाहुन नार, और उसका ठिकाना आग है, व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, जालिमों के लिए कोई भी मददगार ना होगा। यानी इस चीज़ से बाज हो जो कि अल्लाह ईसा इब्ने मरियम है, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम तो खुद अल्लाह की इबादत करते थे। जो भी शिर्क करेगा, चाहे उसका शिर्क किसी इंसान के साथ ही मंसूब क्यों ना हो, चाहे वो नबी ही क्यों ना हो, वो अल्लाह के बराबर शरीक करेगा तो उस पर जन्नत हराम है। लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू, अलबत्ता बेशक कुफर किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा, इन्नल्लाह सालिसु सलासा, बेशक अल्लाह ताला तीन का तीसरा है, वमा मिन इलाहिन इल्ला इलाहु वाहिद, और नहीं कोई माबूद मगर एक ही माबूद, व इल्लम यंतहु, और अगर वो बाज न आए, अम्मा यक़ूलूना, उससे जो वो कहते हैं, ला यमस्सन्नल्लज़ीना कफ़रू, ज़रूर पहुँचेगा उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया, मिनहुम, उनमें से, अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अजाब। यानी ये जो फिरके हैं ईसाइयों के, एक फिरका तो कहता है कि अल्लाह ही ईसा इब्ने मरियम है, अब दूसरा कहता है तीन का तीसरा है, यानी ईसा, मरियम और अल्लाह, हाँ ये तीनों मिलकर एक अल्लाह बनता है, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। बल्कि जब ईसा अभी पैदा नहीं हुए थे तो ज़मीन आसमान तो बहुत पहले बन गई थी, इंसानों के वजूद से पहले ही ज़मीन व आसमान बन गए, तो क्या अधूरे अल्लाह ने सब कुछ बना लिया था? ईसा तो भी पैदा नहीं हुआ था, मरियम तो भी पैदा नहीं हुई थी, बाज आ जाओ ये जो बातें करते हो, वरना दर्दनाक अज़ाब तुम्हें पहुंचेगा। अफला यतूबून इलल्लाह, क्या बस वो तौबा नहीं करते अल्लाह की तरफ, व यस्तगफिरून, और उससे बख्शिश मांगते, वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शिश करने वाला, रहम करने वाला है। मल मसीह इब्नु मरियम, नहीं मसीह इब्ने मरियम, इल्ला रसूल, मगर रसूल ही। इस आयत को साथ साथ समझे। अल्लाह ने कहा ईसा इब्ने मरियम एक रसूल ही है, और अगर रसूल है तो अल्लाह नहीं, अल्लाह है तो रसूल नहीं। ये नहीं हो सकता कि एक ही बंदा एक वक्त में दो चीजें हो, तो वो सिर्फ रसूल है, इसलिए वो अल्लाह नहीं है। कद खलत मिन कबले ही रसूल, उससे पहले कई रसूल गुजर गए, इसका मतलब है ईसा बाद में आए, और अल्लाह की जात अजली और अबदी और कदीम है, इस एतबार से भी ईसा इला नहीं हो सकता। वह उम्मुहु सिद्दीका, उसकी माँ सच्ची है, उसको जिना का इल्जाम मत दो, और उसकी माँ है, अल्लाह की कोई माँ बाप नहीं है, और जिसकी माँ है ज़ाहिर है उसने पेट में रखा, उसको पैदा किया और उसी तरीक से पैदा किया, तो जो बंदा अजहुद मोहताज हो वो इला नहीं हो सकता। खाना या खुला निताम, वो दोनों खाना खाते थे, तो जो खाना खाएं वो मोहताज हैं, जो खाना खाए वो मोहताज है, जब खाना अंदर जाएगा तो जाहिर है गलाजत बाहर भी आएगी, जबकि अल्लाह इन सारी चीज़ों से पाक है। तो यहाँ एक चीज़ और भी याद रखें, जो जो खाना खाए वो तुम्हारे नफ़ा और नुकसान का इख्तियार नहीं रखता। उन्जुर कैफ़ा नुबय्यिनु लहुमुल आयात, देखो कैसे हम बयान करते हैं उनके लिए आयात, सुम्मा अन्जुर अन्ना युफकुन, फिर देखो कहाँ से बहका दिए जाते हैं। ऐसे ऐसे किस्से कहानियों के पीछे इंसान बहक जाता है। देखो हमने तो आयात में हर तरह की मिसालें कुरान में बयान कर दी, लेकिन घड़े घड़ाए जो किस्से हैं ना, कहाँ कहाँ से भी इंसान बहक जाता है। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, अताबुदूना मिन दूनिल्लाह, क्या तुम इबादत करते हो अल्लाह के सिवा ऐसों की, माला यमलिकु लकुम ज़र्रन वला नफ़ा, जो तुम्हारे लिए इख्तियार नहीं रखते नुकसान का और ना ही नफ़े का। वल्लाहु हुवस समीउल अलीम, और अल्लाह वही सुनने वाला जानने वाला है। निचोड़ अल्लाह ने क्या निकाला, ऐसों की इबादत करते हो जो तुम्हारे नफ़ा और नुकसान का इख्तियार नहीं रखते। ईसा और मरियम तुम्हारे नफ़ा और नुकसान का इख्तियार नहीं रखते। कोई भी इंसान जो खाना खाता है वो तुम्हारे नफ़ा और नुकसान का इख्तियार नहीं रखता। इख्तियार सारे का सारा किसके पास है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। वही सुनता है दुआओं का और वही तुम्हारे दुखों को जानता है। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, या अहलल किताब, अहले किताब, ला तगलू फी दीनिकुम, ना तुम गलूफ करो अपने दीन में, गैर अल हक की ना हक,
ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا، اور نہ تم پیروی کرو کسی قوم کی خواہشات کی جو پہلے سے گمراہ ہو گئے ہیں، من قبل پہلے سے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا انہوں نے اکثریت کو گمراہ کر دیا، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ یعنی غلو ایسا مبالغہ جو غیر معقول ہو، غلو سے بچ جاؤ۔ اللہ کسی کے نور کا ظہور بھی نہیں ہے اور اللہ کسی کی شکل میں نہیں آتا، اللہ کی ایک ذات ہے، ناحق غلو جو ہے یہ نہ کرو۔ اور یونانی فلسفے سن سن کے ان کے اندر یہ گمراہی آئی تھی، ایسے سارے فلاسفروں کو، یونانی کو اور جو راہب تھے، اللہ نے ان سب کو گمراہ کہا۔ لعن الذین کفروا لعنت کیے گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داؤد داؤد علیہ السلام کی زبانی، وعیسی ابن مریم اور عیسی ابن مریم کی زبانی، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون یہ اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جاتے تھے۔ ہاں جی، یہاں پہ کافر کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو داؤد پر ایمان نہیں لائے تھے یا عیسیٰ پر ایمان نہیں لائے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو ایمان تو لا چکے تھے لیکن ایمان لا کر بھی انہوں نے نافرمانیاں کی اور جو حدود نبیوں نے بتائی تھی ان حدوں سے باہر نکلے تھے، ان لوگوں کو بھی اللہ نے کافر کہا۔ کانوا لا یتناہون عن منکر تھے وہ نہیں روکتے تھے برائیوں سے، فعلوا اس کو کر لیتے تھے، لبئس ما کانوا یفعلون البتہ برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ ترى کثیرا منہم آپ دیکھیں گے اکثر کو ان میں سے، یتولون الذین کفروا وہ ان لوگوں کو دوست بناتے ہیں جو کافر ہیں، لبئس ما قدمت لهم انفسهم البتہ برا ہے جو آگے بھیجا ان کے لیے ان کی جانوں نے، ان سخط اللہ علیہم کہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا، وفی العذاب هم خالدون اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی یہ یہود و نصارہ یہ کافروں کو دوست بناتے ہیں، مشرکین مکہ کو دوست بناتے ہیں، ہاں تو ان کی یہ دوستی ہی کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہو گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ مومنین کو دوست بناتے، ان پر ایمان لے آتے، یہ ان مومنین کی نسبت کافروں کو ہی اچھا کہتے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور اگر ہوتے ایمان لاتے اللہ پر، والنبی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ اور جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ تو وہ ان کو دوست نہ بناتے، وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ لیکن اکثریت ان کی فاسق ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ آپ ضرور پائیں گے لوگوں میں سے شدید ترین دشمن مومنین کے یہودی ہیں، والذین اشرکوا اور مشرک ہیں، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ اور آپ ضرور پائیں گے زیادہ قریب دوستی کے لیے مومنین کے لیے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم عیسائی ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا یہ اس وجہ سے کہ ان میں علماء بھی ہیں اور درویش بھی ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ یعنی مومنین کے شدید ترین دشمن یہودی اور مشرک ہیں، جبکہ عیسائی جو ہیں وہ پھر بھی مسلمانوں سے دوستی رکھنا پسند کرتے ہیں، جیسا کہ شدید ترین دشمن یہودیوں میں کعب بن اشرف تھا، حجی بن اخطب تھا، سلام بن ابی الحقیق، یہ بڑے بدترین دشمن تھے اور بیشتر یہودی دشمن ہیں اسلام کے، لیکن اکثر عیسائی جو ہیں وہ اسلام کو قبول بھی کر لیتے ہیں۔ اور اس دور میں بن نجاشی شاہ حبشہ اس کو اسلام نصیب ہوا، وہ عیسائی بادشاہ تھا۔ اسی طرح ہریکل اور مکوکس وہ اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن وہ مسلمانوں سے دوستی رکھنا پسند کرتے تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔